जुर्म बसा औकात सोच समझ कर और बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किया जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि किसी कमज़ोर लम्हे में इंसान अपनी हवस या लालच से मगलूब होकर जुर्म का इर्तिकाब कर बैठता है। ये भी एक ऐसे मुजरिम की कहानी है जिसने महज चंद सिक्कों की खातिर एक लम्हे में इंसानी जान से खेलने का फैसला कर लिया था। जिंदा किरदारों की सच्ची कहानी मलक सफदर हयात की डायरी से हुंच का इंतहाब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं सादिक लाइब्रेरी। सबसे पहले तो मैं अपने इस्लामी बहन भाइयों को जो कि पाकिस्तान में, इंडिया में और पूरी दुनिया में मौजूद हैं, रमज़ान करीम की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे इन रोज़ों को कबूल मंजूर फरमाए और हमारे लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ साथ जो मेरे चैनल पर नए हैं, अभी आए हैं, सुन रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर लाजमी से ऑन कीजिएगा। और मेरे चैनल पर आपको कुछ दिलचस्प नावल भी सुनने को मिलेंगे। आजकल तावान चल रहा है, लाजमी से सुनिएगा वरना आप उसको मिस कर जाएंगे। चलिए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं जिसका नाम है शजरे उम्मीद। उस रोज़ सुबह ही से आसमान ने बादल ओढ़ रखे थे। सूरज की एक झलक देखने को आंखें तरस गई थीं। धूप का कहीं नामो निशान नजर नहीं आता था। उस पर हल्की ठंडी हवा ने मौसम की शिद्दत में इजाफा कर दिया था। वो दिसंबर के इब्तदाई अयाम थे। चमकदार दिन में अच्छी खासी सर्दी होती थी। कुजा ये कि आज तो सूरज भी तवानाई और हरारत बहम पहुंचाने के मूड में दिखाई नहीं देता था। जिंदगी बड़ी सुस्त और बेकैफ सी होकर रह गई थी। इससे पहले कि ये सुस्ती और बेकैफी मेरी तबीयत को मकदर करती, कुदरत ने मेरी हरकत में आने का पैगाम भेज दिया। उस वक्त सुबह के 9, साढ़े 9 बजे होंगे। मैं अपने कमरे में बैठा चंद अहम केसेस की फाइलों का मुतालिया कर रहा था कि एक कांस्टेबल ने मेरे पास आकर बताया, अब मलक साहब, दरिया के किनारे एक नौजवान की लाश पड़ी मिली है। मैं फाइल्स को एक तरफ हटाकर कांस्टेबल की जानिब मुतवज्जो हो गया। उसने बड़ी चौंकाने वाली और सनसनीखेज इतला दी थी, लिहाजा मेरा हैरत से उछल पड़ना लाजमी बात थी। मैंने सरसराती हुई आवाज में उसे पूछा, तो फैल तुम किस बदनसीब नौजवान की बात कर रहे हो? जनाब, मैं तो उसको नहीं जानता, कांस्टेबल ने जिस-बिस होते हुए कहा। चाचा यकूब ये इतला लेकर थाने आया है, वो बाहर बरामदे में बैठा हुआ है। ठीक है, तुम उसी चाचा को अंदर भेज दो, मैंने तहकुमान अंदाज में कहा। उन दिनों मैं कस्बा मुरादाबादी के थाने में तैनात था। निज़ामपुर, फकीर कॉलोनी, सुल्तानाबाद, फरीद नगर और भक्के कौल नामी गांव देहात मेरे थाने की हदूद में आते थे। मैं उस थाने में पिछले 2 साल से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था और यहाँ बसने वाले हर काबिल ज़िक्र आदमी से अच्छी तरह वाकिफ था। उस कस्बे पर साल से मुराद ख़ानदान की हुक्मरानी थी, लिहाजा उसका नाम ही मुरादाबादी पड़ गया था। वरना मेरे सुनने में ये भी आया था कि माज़ी बाईद में उस कस्बे का नाम जगतपुर हुआ करता था। मुराद सीनियर हसन मुराद ने जगतपुर को मुरादाबादी में बदला। फिर हसन मुराद, खलील मुराद और फजल मुराद से होते हुए यहाँ की चौधराहट अब हबीब मुराद के कब्जे में थी। मुराद खानदान बुनियादी तौर पर जमींदार खानदान था और ताकतवर होने के सबब वो यहाँ के चौधरी कहलाते थे। मुझे मौजूदा चौधरी हबीब मुराद से 2-3 मरतबा मिलने का इतफाक हुआ था। आम रिवायती चौधरियों की बनिस्बत मैंने हबीब मुराद को एक मुख्तलिफ इंसान पाया था। थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल तुफैल चाचा यकूब को लेकर मेरे कमरे में आ गया। यकूब एक छोटा काश्तकार था। उसके पास 10 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन ये ज़मीन खुशकिस्मती से दरिया के किनारे से लगी हुई थी, लिहाजा वहाँ की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ थी। वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ तो मैंने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा और इसके साथ ही कांस्टेबल को बाहर जाने का इशारा भी कर दिया। चाचा यकूब थोड़ी हिचकिचाहट से कुर्सी पर बैठ गया तो मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, हाँ भाई चाचा, तुमने सुबह ही सुबह क्या देख लिया? चाचा यकूब की उम्र 50 और 55 के दरमियान रही होगी। वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक था। मेरे सवाल के जवाब में वो थूक निगलते हुए बोला, थानेदार साहब, आज बड़ी सर्दी है, इसलिए खेतों की तरफ जाते हुए मुझे कुछ देर हो गई। जब मैं वहां पहुंचा तो एक नौजवान की लाश को अपनी ज़मीन पर पड़े देखकर परेशान हो गया और फिर मैं भागता हुआ सीधा आपके पास आया हूँ। मैंने चाचा याकूब से सवाल किया, क्या तुम उस बदकिस्मत नौजवान को जानते हो? नहीं, मेरे ख्याल में उसका ताल्लुक हमारे कस्बे से नहीं है
اگر وہ یہاں کا رہنے والا ہوتا تو میں اسے دیکھتے ہی پہچان لیتا۔ مجھے لگتا ہے وہ کوئی پردیسی اور کسی شہر سے آیا ہے۔ یعقوب کے آخری جملے پر میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور استفسار کیا، چاچا تم نے یہ کیسے اندازہ قائم کیا کہ وہ پردیسی کسی شہر سے آیا ہے؟ اس کے لباس سے جناب، اس نے سادہ سے لہجے میں بتایا۔ اس بد نصیب نوجوان نے پتلون قمیض پہنی ہوئی ہے اور اس کی لاش کے قریب ہی ایک بیگ بھی رکھا ہے، جیسا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والوں کے پاس ہوتا ہے۔ تم نے اس اجنبی نوجوان کی لاش یا اس کے سامان کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ تھانے کی طرف آتے ہوئے اور کس کس کو اس نوجوان کی لاش کے بارے میں بتایا؟ جو بھی راستے میں ملا اسے بتایا؟ یعنی آپ یوں سمجھے 3-4 بندوں کو تو میں نے بتایا ہی ہے۔ تم نے اس نوجوان کو ایک نظر دیکھا اور کیسے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ مر چکا ہے؟ جناب اس کی حالت ہی ایسی ہے، آپ ایک نظر کیا آدھی نظر ہی میں اسے مردہ قرار دے دیں گے۔ میں نے چاچا یعقوب سے مزید 2-3 سوالات کیے اور جائے وقوع پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھ ASI گلفراز بھی لے لیا تھا۔ مذکورہ دریا تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا، یوں سمجھے کہ مرادہ والی کے شمال میں وہ دریا تھا اور جنوب میں ہمارا تھانہ قصبے سے جڑا ہوا تھا، لہٰذا تھوڑی دیر کے بعد ہم چاچا یعقوب کی میت میں گاؤں کے اندر سے گزرتے ہوئے جائے واردات پر پہنچ گئے۔ موزہ مرادہ والی اور دریا کے درمیان کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور دریا سے ایک کچا راستہ قصبے کی طرف آتا تھا۔ ہم اسی راستے پر چلتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ اس اجنبی نوجوان کی کٹی پھٹی لاش چاچا یعقوب کے کھیت میں پڑی تھی اور واقعی اس بد نصیب پر نگاہ پڑتے ہی میرے دل و دماغ نے بیک وقت گواہی دی کہ وہ پردیسی موت سے ہمکنار ہو چکا تھا۔ میں مذکورہ نامعلوم نوجوان کی لاش کے قریب بیٹھ کر تجربہ کار نگاہ سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں کلہاڑی کا لفظ چمکا۔ اس کی زخم لاش بعض زبان خاموشی یہ اعلان کر رہی تھی کہ اسے تیز دھار کلہاڑی کے پے در پے وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس نے خود کو بچانے کی کوششوں میں ہاتھوں کو جو حرکت دی وہ اسے بہت مہنگی پڑی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اور بازو جا بجا زخمی تھے اور یہ زخم کوئی معمولی نوعیت کے نہیں تھے۔ یہی حال کندھوں اور پشت کا بھی تھا اور سب سے زیادہ خوفناک رونگٹے کھڑے کر دینے والی حالت اس کے چہرے اور سر کی تھی۔ چہرہ لہو لہان تھا جبکہ کھوپڑی بھی 2-3 مقامات سے بری طرح پٹی ہوئی تھی۔ اس بدنصیب کا سینہ بھی زخموں سے چور تھا۔ الغرض وہ زندگی سے بہت دور موت کی وادی میں پہنچ چکا تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دقت نہیں ہوئی کہ اسے زندگی کی قید سے آزادی حاصل کیے کم از کم 8 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کے بدن پر پائے جانے والے متعدد زخموں کو دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا، لیکن اس وقت میں اپنے اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکا اور لاش کی جامع تلاشی میں مصروف ہو گیا۔ اس اجنبی مقتول کی عمر 25-26 کے قریب دکھائی دیتی تھی۔ اس نے سیاہ پتلون پر جامنی چیک دار شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے اوپر نیلی جیکٹ نظر آ رہی تھی جس کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ پاؤں میں چمڑے کے سیاہ جوتے تھے۔ اس پر اتنی تیز رفتاری سے بے رحمانہ انداز میں کلہاڑیاں برسائی گئی تھیں کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا تھا اور اس کے جسم کو کاٹنے سے قبل کلہاڑی کے خونی پھل نے اس کے لباس کا کیما بنا ڈالا تھا۔ اس وقت مجھے شدید حیرت ہوئی جب اس کی جامع تلاشی کے نتیجے میں میرے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ یہی لگتا تھا کہ اسے قتل کرنے سے پہلے یا بعد میں اچھی طرح کھنگال کر جیبوں وغیرہ کو خالی کر دیا گیا تھا۔ میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی۔ اس بدقسمت نوجوان کی لاش کو ایک چادر سے ڈھکا اور اس کے سفری بیگ کے معائنے میں مصروف ہو گیا جو اس کی لاش سے تھوڑے فاصلے پر کھیت ہی میں پڑا تھا۔ مذکورہ بھورے رنگ کا وہ سفری بیگ کھلا ہوا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا قاتل نے اس کی بھی اچھی طرح تلاشی لی ہوگی۔ میں بیگ میں موجود سامان کا جائزہ لینے لگا۔ 2 جوڑے کپڑے، ایک سینڈل، سون حلوے کا ڈبہ اور چھوٹا موٹا عام استعمال کا سامان دیکھنے کو ملا۔ ان اشیاء کے علاوہ ایک فولڈنگ چھتری بھی بیگ میں موجود تھی، گویا یہاں بھی کوئی ایسی شے میری گرفت میں نہ آ سکی جو اس نوجوان کے قتل پر روشنی ڈالتی۔ میں نے بیگ اور اس میں سے برآمد ہونے والی چیزوں کی فہرست بنائی اور اس سامان کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے بعد میں جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ASI گلفراز اس دوران میں گھوم پھر کر ادھر ادھر کا جائزہ لینے میں لگا رہا۔ موقع پر درجن بھر افراد بھی جمع ہو چکے تھے۔ وہ ان سے بھی نامعلوم شخص کی لاش کے بارے میں مختلف سوالات کر رہا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہوا، گلفراز تیزی سے چلتے ہوئے میرے پاس آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں کوئی سیاہ شے پکڑ رکھی تھی۔ میں نے فوراً اس سیاہ شے کو پہچان لیا۔ وہ ایک چرمی بٹوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی سوال کرتا، وہ مذکورہ بٹوا میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ مجھے ادھر پڑا ہوا ملا ہے۔ بات ختم کرتے ہی
اس نے ایک جانب اشارہ کر دیا۔ میں نے وہ چرمی بٹوا ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا، اس کے اندر کیا ہے گلفراز؟ 2 تصویریں اور ایک کارڈ، ASI نے گھمبیر لہجے میں بتایا۔ یہ بندہ کراچی سے آیا ملک صاحب۔ میں نے بٹوے کی متذکرہ بالا چیزیں باہر نکالی اور بغور ان کا جائزہ لینے لگا۔ ان 2 تصویروں میں ایک تو 2 سالہ بچی کی تصویر تھی اور دوسری کسی عورت کی۔ عورت کی عمر اس تصویر کے مطابق 30 کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ وہ تیکھے نقوش والی ایک پرکشش عورت تھی۔ تصویروں پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد میں نے کارڈ کا جائزہ لیا۔ کارڈ پر مقتول کی چھوٹی سی تصویر بھی چسپاں تھی، جس سے ثابت ہوتا تھا وہ کارڈ اسی کا ہے۔ کارڈ کے مطابق اس کا نام غلام عباس جٹ ولد غلام حسین جٹ تھا۔ وہ کارڈ کراچی صدر کے علاقے میں واقع ایک ہوٹل کا تھا جہاں مقتول غلام عباس کام کرتا تھا۔ اس ہوٹل کا نام ہم نیو ہیون فرض کر لیتے ہیں۔ اسی کارڈ کی وجہ سے ASI نے مجھے اطلاع فراہم کی تھی، یہ بندہ کراچی سے آیا ملک صاحب۔ یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ مقتول کا نام کیا ہے، وہ کہاں کام کرتا تھا، لیکن کراچی سے وہ کس مقصد کی خاطر موزہ مرادہ والی پہنچا تھا، یہ پتہ لگانا باقی تھا۔ اس کی یہاں آمد کا سبب معلوم ہو جاتا تو اس کے قاتل تک رسائی حاصل کرنا آسان ہو جاتا۔ میں نے موقع پر موجود تمام افراد سے مقتول کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی نے بھی اسے پہچاننے کا اقرار نہیں کیا۔ وہ سب کے لیے اجنبی تھا۔ میں نے مقتول کے بٹوے میں سے برآمد ہونے والی تصویریں بھی ہر ایک بندے کو دکھائیں کہ شاید وہ ان میں سے کسی کو شناخت کر لیں، لیکن اس کوشش کا نتیجہ بھی 0 کے برابر ہی برآمد ہوا۔ اس تفتیش سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ مقتول کا موزہ مرادہ والی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ نتیجہ ذہن کو الجھانے والا تھا۔ میں نے جائے وقوع سے چاروں جانب 50 قدم تک آلۂ قتل کی تلاش میں کھیتوں کا چپا چپا بھی دیکھ لیا، لیکن اس تلاش میں مجھے بری طرح ناکامی ہوئی۔ مزید 1 گھنٹے تک میں وقوع پر موجود افراد سے گھما پھرا کر مختلف سوالات کرتا رہا، لیکن کوئی بھی ایسی کارآمد بات معلوم نہ ہو سکی جو اس قتل کے اسباب اور مقاصد کو واضح کر سکے۔ یہ واردات اپنی ابتدا ہی میں ایک معمہ بن کر سامنے آئی تھی۔ اب یہی ہو سکتا تھا کہ کسی طرح کراچی میں واقع اس ہوٹل والوں سے رابطہ کر کے مقتول کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی۔ اس زمانے میں ٹیلی فون اتنا عام نہیں ہوا تھا، بہت ہی کم لوگوں کو یہ سہولت میسر تھی، لہٰذا سب سے آسان صورت یہی تھی کہ کسی کو کراچی بھیجا جاتا۔ بہرحال یہ تو بات کی بات تھی، پہلے نامعلوم مقتول کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا سوال تھا۔ موقع کی ضروری کارروائی مکمل ہو گئی تو میں نے تھانے سے 2 کانسٹیبلز بلا کر لاش کو سرکاری اسپتال بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کر دی کہ لاش کو فی الحال مردہ خانے میں محفوظ کر دیا جائے۔ پوسٹ مارٹم کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ دراصل غلام عباس جٹ کے پراسرار قتل نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا دیا تھا، اور میں اس سلسلے میں اپنے علاقے کے SP سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے لاش کو سرکاری اسپتال بھجوایا اور خود SP صاحب کے آفس پہنچ گیا۔ SP احمد نواز سیال سے کوئی آدھا گھنٹہ میری میٹنگ ہوئی اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بندے کو فوری طور پر کراچی روانہ کرنا چاہیے تاکہ وہ مقتول کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے، اور یہ کہ لاش کے پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں کوئی تعطل برتنا ٹھیک نہیں۔ قانونی کارروائی ہر صورت ہونا چاہیے۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا، اور SP صاحب کی تائید کے بعد میرا ذہن صاف ہو گیا تھا۔ ویسے ہم دونوں اس بات پر متفق تھے کہ اس مقتول کا نام اگر واقعی غلام عباس جٹ تھا تو پھر وہ کسی گاؤں دیہات ہی سے تعلق رکھتا تھا، اور عین ممکن تھا وہ ادھر ہی آس پاس کے کسی علاقے کا رہنے والا ہو۔ لہٰذا مجھے اپنی تفتیش کے دائرے کو تھوڑا پھیلانا تھا۔ SP صاحب سے خصوصی ہدایات لے کر میں واپس آ گیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو شام ہونے والی تھی اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ آج دن کا کھانا بھاگ دوڑ میں گول ہو گیا تھا اور اب میں اچھی خاصی بھوک محسوس کر رہا تھا۔ موسم سرما میں جسم کو زیادہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا دوسرے موسموں کی بنسبت بھوک زیادہ لگتی ہے۔ عام طور پر میں مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیانی وقفے میں رات کا کھانا کھایا کرتا تھا، لیکن اس روز میں نے مغرب سے پہلے ہی کھانا منگوا لیا۔ سوچا یہی تھا کہ کھانے سے فارغ ہو کر میں اپنے کوارٹر میں چلا جاؤں گا۔ میرا ذہن مسلسل اس مقتول میں الجھا ہوا تھا جس کی لاش کو میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھیجا تھا۔ حالات و واقعات یہ ثابت کرتے تھے کہ وہ شخص کراچی سے ایک طویل سفر طے کر کے اس علاقے میں پہنچا تھا، لیکن اس کی آمد کا مقصد کیا تھا اور قتل کیوں کیا گیا، اس حوالے سے ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ البتہ یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ موزہ مرادہ والی کا رہنے والا نہیں تھا، اور یہاں کے لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ غلام عباس جٹ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرنے سے پہلے میں نے سرکاری فوٹوگرافرز کو کہہ کر لاش کی چند تصویریں بنوا لی تھی جو مقتول کی شناخت کے سلسلے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ ویسے میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلی صبح میں ASI
گل فراز کو معلومات حاصل کرنے کے لیے کراچی روانہ کر دوں گا۔ کھانا آنے میں بھی تھوڑی دیر تھی، لہٰذا میں مقتول کے سامان کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ بھورے رنگ کے اس بیگ کو میں اپنے ساتھ تھانے لے آیا تھا۔ میں نے بیگ کی زپ کھولی اور ایک مرتبہ پھر گہری نظر سے سامان کا جائزہ لینے لگا۔ ایس پی صاحب سے خصوصی ہدایات لے کر میں واپس آ گیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو شام ہونے والی تھی اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ آج دن کا کھانا بھاگ دوڑ میں گول ہو گیا تھا اور اب میں اچھی خاصی بھوک محسوس کر رہا تھا۔ موسم سرما میں جسم کو زیادہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا دوسرے موسموں کی بنسبت بھوک زیادہ لگتی ہے۔ عام طور پر میں مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیانی وقفے میں رات کا کھانا کھایا کرتا تھا، لیکن اس روز میں نے مغرب سے پہلے ہی کھانا منگوا لیا۔ سوچا یہی تھا کہ کھانے سے فارغ ہو کر میں اپنے کوارٹر میں چلا جاؤں گا۔ میرا ذہن مسلسل اس مقتول میں الجھا ہوا تھا جس کی لاش کو میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھیجا تھا۔ حالات و واقعات یہ ثابت کرتے تھے کہ وہ شخص کراچی سے ایک طویل سفر طے کر کے اس علاقے میں پہنچا تھا، لیکن اس کی آمد کا مقصد کیا تھا اور قتل کیوں کیا گیا، اس حوالے سے ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ البتہ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ وہ موزہ مرادآبادی کا رہنے والا نہیں تھا اور یہاں کے لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ غلام عباس جٹ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرنے سے پہلے میں نے سرکاری فوٹوگرافرز کو کہہ کر لاش کی چند تصویریں بنوا لی تھیں جو مقتول کی شناخت کے سلسلے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی تھیں۔ ویسے میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلی صبح میں ASI گل فراز کو معلومات حاصل کرنے کے لیے کراچی روانہ کر دوں گا۔ کھانا آنے میں بھی تھوڑی دیر تھی، لہٰذا میں مقتول کے سامان کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ بھورے رنگ کے اس بیگ کو میں اپنے ساتھ تھانے لے آیا تھا۔ میں نے بیگ کی زپ کھولی اور ایک مرتبہ پھر گہری نظر سے سامان کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے کپڑوں وغیرہ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، سوہن حلوے والے ڈبے کا جائزہ لیا اور پھر فولڈنگ چھتری پر پہنچ کر میری نگاہ رک گئی۔ وہ چھتری زپ والے ایک لبوترے سے کور کے اندر بند تھی۔ میرے جی میں آئی کہ میں اس چھتری کو کھول کر دیکھوں۔ ایسا سوچتے ہی میں نے چھتری کو زپ کھول کر کور سے باہر نکال لیا، پھر بٹن دبا کر اسے کھول دیا۔ وہ پیراشوٹ کپڑے سے بنی ہوئی ایک خوبصورت اور عمدہ چھتری تھی۔ میں نے پھیلی ہوئی چھتری کے اندرونی حصے میں نگاہ ڈالی اور چونک پڑا۔ گنبد نما اندرونی حصے کے زیریں کنارے پر سفید رنگ کا ایک لیبل لگا ہوا تھا۔ یہ لیبل سفید کپڑے کا ایک چوکور ٹکڑا تھا جسے سلائی کی مدد سے وہاں فکس کیا گیا تھا۔ میں نے مذکورہ لیبل کو اپنی آنکھوں کے قریب کیا اور پڑھنے لگا۔ لیبل پر سب سے اوپر ایک انسانی ہاتھ کا نشان بنا ہوا تھا جس کی مٹھی بند اور 2 انگلیاں وکٹری کے انداز میں کھلی ہوئی تھیں۔ نیچے جلی حروف میں وکٹری کیپ اینڈ اسٹک ہاؤس لکھا ہوا تھا اور سب سے آخر میں نسبتاً خفی حروف میں بولٹن مارکیٹ بندر روڈ کراچی کے الفاظ پڑھنے کو مل رہے تھے۔ یعنی مقتول نے وہ فولڈنگ چھتری بولٹن مارکیٹ کراچی کی ایک دکان سے خریدی تھی۔ اس سے یہ بات بھی پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ مقتول غلام عباس کراچی ہی سے آیا تھا۔ مجھے 2-3 مرتبہ کار سرکار کے سلسلے میں کراچی جانے کا اتفاق ہوا تھا اور میں نے کراچی کے بہت سے علاقے دیکھ رکھے تھے۔ بولٹن مارکیٹ ان میں سے ایک تھا جہاں پر ایسی کئی دکانیں تھیں جن میں مختلف قسم کی ٹوپیاں، چھڑیاں اور چھتریاں فروخت ہوتی تھیں۔ وکٹری کیپ اینڈ اسٹک ہاؤس انہی میں سے کوئی ایک ہو سکتی تھی۔ ASI گل فراز نے چائے وقوع سے مقتول کا بٹوا تلاش کر لیا تھا جس میں سے ہوٹل کا کارڈ اور 2 تصویریں برآمد ہوئی تھیں۔ کارڈ سے ظاہر ہوتا تھا مقتول صدر کراچی کے علاقے میں واقع ایک ہوٹل میں ملازمت کرتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس فرض کے تمام خانے کھکھور ڈالے لیکن کوئی نئی بات برآمد نہ ہو سکی۔ میں نے سوچوں میں گم کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ کانسٹیبل کھانا لے کر آیا تو میں ہر جانب سے توجہ ہٹا کر اسے انصاف کرنے لگا۔ اگر دیانتداری اور غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اس دنیا کے سارے بکھیڑے کھانے کے حصول کی خاطر ہیں۔ پیٹ کا دوزخ اپنی آنکھ کو روشن رکھنے کے لیے ہر لمحہ خوراک کا ایندھن مانگتا ہے اور اس کی طلب پوری کرنے کے لیے انسان ہاتھ پاؤں کو حرکت دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ثابت ہوا انسان کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت کھانا ہے۔ لہٰذا کھانے کے تقدس اور احترام کا یہ تقاضا ہے کہ جب یہ سامنے آئے تو دنیا کے ہر مسئلے اور سوچ کو ذہن سے جھٹک کر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ ان لمحات میں بھی اسی فارمولے پر عمل کر رہا تھا۔ اگلی صبح قدرے کھلی ہوئی اور روشن تھی۔ آسمان پر بادل تو نظر آ رہے تھے لیکن ان کا قبضہ بہرحال باقی نہیں رہا تھا۔ سورج چاچو نے کوشش کر کے اپنی روشنی اور حرارت کو زمین تک پہنچا دیا تھا۔ موسم اگرچہ اب بھی ٹھنڈا ہی تھا تاہم اس کی شدت ناقابل برداشت سے قابل برداشت میں بدل چکی تھی۔ اس نا کا بٹنا اچھا شگون نظر آتا تھا۔ اگر غلام عباس مرڈر کیس کے مختلف گوشوں سے بھی یہ نہ ہٹ جاتا تو معاملہ بن سکتا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی ASI گل فراز کو طلب کر لیا۔ 1 منٹ کے بعد وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ جی حکم ملک صاحب۔
کیا تم کبھی کراچی گئے ہو؟ میں نے اسے پوچھا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور جواب دیا، جی ملک صاحب، میں صرف ایک مرتبہ کراچی گیا ہوں، وہ بھی ایک شادی کے سلسلے میں مجبوراً جانا پڑا تھا۔ پہلے تم مجبوراً گئے تھے، اب ضرورتاً جاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آج ہی کسی ٹرین سے کراچی روانہ ہو جاؤ اور سیدھے صدر والے ہوٹل پہنچ کر مقتول غلام عباس کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ اس کے علاوہ تمہیں بولٹن مارکیٹ بھی جانا ہوگا۔ بولٹن مارکیٹ؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے اسے فولڈنگ چھتری اور وکٹری کیپ اینڈ سٹک کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا اور پوچھا، تمہیں کراچی میں کسی قسم کی دشواری تو نہیں ہوگی؟ نہیں جناب، دشواری کیسی؟ ادھر ڈرگ کالونی میں میری خالہ رہتی ہے، اس کے بیٹے کی شادی میں مجھے پہلے کراچی جانا پڑا تھا۔ میں خالہ کے گھر سے کسی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ان لوگوں نے پورا کراچی دیکھ رکھا ہے۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، پردیس میں تمہارے قیام و طعام کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اس سلسلے میں تم قانونی ضرورتوں کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کرو گے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو یا محکمے کو میں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں کراچی پہنچتے ہی سب سے پہلے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں حاضری لگواؤں گا اور انہیں اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کروں گا، اور اس کے بعد میں متعلقہ تھانے کا رخ کروں گا۔ اس پروگرام کو پورا کرنے کے بعد ہی میں صدر میں واقع نیو ہیون ہوٹل کی طرف جاؤں گا۔ شاباش، مجھے تم سے ایسی ہی امید ہے۔ گلفراز ایک ذہین اور سمجھدار پولیس اہلکار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ نیو ہیون ہوٹل اور وکٹری کیپ اینڈ سٹک ہاؤس سے مفید معلومات حاصل کر کے واپس آئے گا۔ میں نے ضروری ہدایات کے ساتھ اسے تھانے سے رخصت کر دیا۔ اسے آج ہی کی تاریخ میں کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ واضح رہے کہ نیو ہیون ایک فرضی نام ہے، بعض ناگزیر وجوہ کی بنا پر ہوٹل کا اصلی نام ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اسے محکمہ جاتی یا کوئی بھی مجبوری سمجھ لیں۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں تفتیشی مہم میں مصروف ہو گیا۔ میں نے حوالدار حیدر شاہ کو اپنے ساتھ لیا اور جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ مقتول غلام عباس کی لاش جن کھیتوں میں پڑی ملی تھی، وہ زمین چاچا یعقوب کی ملکیت تھی۔ اس کے بعد مشتاق گھمن نامی ایک زمیندار کی زمین تھی۔ مشتاق گھمن چاچا یعقوب کی طرح ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ کچے راستے کی دوسری طرف تا حد نگاہ لہلہاتے سرسبز کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا، اور یہ وسیع و ریز اراضی چودھری حبیب مراد کی تھی، جو ایک طرح سے موضع مرادآبادی کا حاکم بھی تھا۔ دراصل دریا اور دریا کے ساتھ لگی ہوئی ساری زمین مرادآبادی کے حکم میں پائی جاتی تھی۔ مرادآبادی کی پیشانی جنوبی سمت میں تھی۔ گاؤں کے سامنے سے ایک نیم پختہ سڑک شرقاً غرباً گزرتی تھی اور گاؤں میں آمد و رفت عموماً اسی طرف سے ہوتی تھی۔ مذکورہ دریا گاؤں کے پچھواڑے واقع تھا اور دریا کی دوسری جانب بھی کھیتوں کا سلسلہ دراز تھا، لیکن یہ کھیت موضع فرید نگر سے متعلق تھے، جو کھیتوں کے اختتام پر موجود تھا۔ دونوں گاؤں کے درمیان بہنے والے دریا پر پل نہیں تھا، لہٰذا دریا کے ادھر اور ادھر جانے کے لیے کشتی کا سہارا لیا جاتا تھا۔ دریا کی دونوں جانب کشتی گھاٹ بنے ہوئے تھے۔ انہیں باقاعدہ کشتی گھاٹ تو نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال لوگوں کے دریا کے آر پار جانے کا کام تسلی بخش انداز میں چل رہا تھا۔ مقتول غلام عباس کی لاش کو دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ جب لاش دریافت ہوئی تو 8-10 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کا یہی مطلب تھا، اسے رات کے ابتدائی حصے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اب سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ وقوع کے روز رات کے ابتدائی حصے میں وہاں کیا کر رہا تھا۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ وہ موضع مرادآبادی کا رہنے والا نہیں تھا۔ یہاں بسنے والے لوگوں میں سے کوئی اس کی شناخت نہیں کر سکا تھا۔ اس گھمبیر صورت حالات میں یہی سوچا جا سکتا تھا کہ کراچی سے آنے والا غلام عباس کسی خاص مقصد سے وہاں پہنچا تھا۔ بالفاظ دیگر اس کی موت کھینچ کر اسے وہاں تک لائی تھی۔ مجھے پہلی فرصت میں یہ پتہ لگانا تھا کہ وہ مرادآبادی میں سے گزر کر چاچا یعقوب کے کھیتوں میں پہنچا تھا اور دریا کے اس پار سے ادھر آیا تھا، کیونکہ یہ عین ممکن تھا وہ فرید آباد سے اس طرف آیا ہو۔ میں نے حوالدار سے کہا، حیدر شاہ، دریا کی دونوں جانب کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ مقتول کو ان کھیتوں میں کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ یا تو دریا عبور کر کے فرید نگر کی طرف جانا چاہتا تھا اور یا پھر فرید نگر سے اس طرف آیا تھا۔ ہمیں ان دو امکانات میں سے ایک درست امکان تک پہنچنا ہے، اور ان دونوں امکانات میں دریا قدرے مشترک ہے۔ یا تو مقتول دریا عبور کر کے ادھر آیا تھا اور یا پھر وہ دریا عبور کر کے اس طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ملک صاحب، آپ عین منطقی انداز میں سوچ رہے ہیں۔ آپ نے مقتول کی آمد و شد کا جو تجزیہ کیا ہے، اس کی روشنی میں میرا ذہن کشتی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر وہ فرید نگر سے ادھر آیا تھا تو لازماً کشتی میں بیٹھ کر اس نے دریا عبور کیا ہوگا، اور اگر وہ فرید نگر کی طرف جانا چاہتا تھا تو بھی اسی کشتی والے ہی سے رابطہ کرنا تھا۔ بالکل درست۔ اگر ہم کشتی والے کو کرے دیں تو اس واردات کے سلسلے میں اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ حوالدار حیدر شاہ نے میری ہاں میں ہاں ملائی اور ہم دریا کے کنارے کی سمت بڑھ گئے۔ اس دریا کے ادھر ادھر آنے جانے کے لیے جو کشتی استعمال ہوتی تھی، اس کا مالک ایک غریب مچھیرا تھا۔ رمضانی نامی وہ مچھیرا اپنے بیٹے کی مدد سے دریا کے دونوں کناروں کے بیچ کشتی کھیتا رہتا تھا۔
مرادہ والی اور فرید نگر میں لوگوں کی آمد و رفت اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اسے کشتی بھر سواریاں مل جاتی ہوں۔ بس 2-4 بندے ادھر سے اور اسی طرح 4-6 بندے ادھر سے کشتی میں بیٹھ جاتے تھے۔ وہ ان سے معمولی سا کرایہ وصول کرتا اور انہیں ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر پہنچا دیتا۔ دریا میں سفر کے دوران ہی میں وہ ماہی گیری بھی جاری رکھتا تھا۔ یہ ماہی گیری اس کی اضافی آمدنی کا سبب تھی۔ رمضانی کی رہائش دریا کے اس پار کنارے کے ساتھ فرید نگر کی حدود میں واقع تھی۔ وہ اپنی بیوی جیواں اور بیٹے کمرو کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتا تھا۔ ہم دریا کے کنارے بنے گھاٹ نما مقام پر پہنچے تو کشتی ہمیں نظر آ گئی۔ کشتی کا رخ ہماری جانب تھا اور وہ دریا کے عین وسط میں رواں دواں تھی۔ اس دریا کا پاٹ زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اسے 15 سے 20 منٹ کے اندر اس کنارے سے آ لگنا چاہیے تھا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کشتی ہماری طرف آ رہی ہے، اگر یہ ادھر جا رہی ہوتی تو ہمیں لگ بھگ ادھر کھڑے رہ کر انتظار کرنا پڑتا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت یا حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے شاہ جی، میں نے رمضانی کی کشتی پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ انسان اسے نہ سمجھے یا سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو اس میں قدرت کا کیا قصور؟ قصور تو جی انسان کا ہی ہوتا ہے اور اسے قصور کی سزا بھی ملتی ہے، میں نے کہا۔ حیدر شاہ نے مزید کچھ نہیں کہا اور میری تقلید میں کشتی کو دیکھنے لگا۔ رمضانی کی کشتی اب اتنی قریب آ چکی تھی کہ اس پر سوار افراد کو بآسانی شمار کیا جا سکتا تھا۔ میں نے رمضانی، اس کے بیٹے کمرو کے علاوہ 3 مسافروں کو کشتی میں موجود پایا۔ کشتی جیسے جیسے کنارے کی سمت بڑھ رہی تھی اس کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد کشتی اپنے گھاٹ پر آ لگی۔ کشتی پر سوار 3 مسافروں میں 2 مرد اور ایک عورت شامل تھے۔ وہ مسافر کنارے پر اترے اور ہمیں سلام کر کے مرادہ والی کی طرف جانے والے کچے راستے پر ہو لیے۔ میں اور حوالدار حیدر شاہ اس وقت یونیفارم میں ملبوس، اس لیے ان مسافروں نے بڑے سہمے ہوئے انداز میں ہمیں سلام کیا تھا۔ پولیس کی وردی کا بھی ایک اپنا ہی روب داب ہوتا ہے۔ مجرم تو رہے ایک طرف، سیدھے سادے شریف شہری بھی اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ان مسافروں کے رخصت ہوتے ہی میں رمضانی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس وقت گھاٹ پر لگی اپنی کشتی کے ساتھ مصروف تھا۔ ہم پر نگاہ پڑی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، سرکار آپ دریا کے اس پار جائیں گے؟ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ضرور ادھر بھی جائیں گے۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے گول مول جواب دیا، لیکن کوشش یہی ہے مرادہ والی کی حدود میں ہی کام ہو جائے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ہاں رمضانی، مجھے تم سے ایک چھوٹا سا کام ہے۔ سرکار مجھ سے آپ کو کیا کام پڑ گیا، حکم کریں۔ حوالدار نے قدرے سخت لہجے میں اسے بتایا، ملک صاحب تم سے اس شخص کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں جس کی لاش کل صبح ادھر کھیتوں میں پڑی ملی ہے۔ ہاں میں نے بھی اس نوجوان کے بارے میں سنا ہے۔ میں اس کی لاش کو تو نہیں دیکھ سکا، لیکن لوگ بتاتے ہیں اس بد نصیب کا نام غلام عباس تھا اور وہ کراچی سے یہاں پہنچا تھا۔ کسی ظالم نے بڑی بے دردی سے کلہاڑی کے وار کر کے اسے موت کے منہ میں پھینک دیا۔ پتہ نہیں یہ اجنبی کون تھا اور اسے کس نے قتل کیا ہے۔ تم تو مقتول کے بارے میں اچھی خاصی معلومات رکھتے ہو رمضانی۔ اپنی بات کے اختتام پر تم نے جو 2 اہم سوالات اٹھائے ہیں وہ میرے ذہن میں بھی پچھلے 30 گھنٹے سے ہلچل مچا رہے ہیں۔ مقتول مرادہ والی کس لیے آیا تھا، اسے کس نے قتل کیا اور کیوں، اور اس کھوج کے سلسلے میں تم میری مدد کرو گے رمضانی؟ میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں مائی باپ؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں تو اس بدنصیب نوجوان کو جانتا تک نہیں۔ ایک تم ہی کیا، مرادہ والی میں تو کوئی بھی اسے نہیں جانتا۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ مرادہ والی یا آس پاس کے کسی گاؤں کا باشندہ نہیں تھا۔ وہ متذبذب انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں تھانے دار صاحب؟ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے ذہن میں یا دل میں کوئی چھل فریب نہیں تھا۔ دیکھو رمضانی، ایک محتاط اندازے کے مطابق مقتول غلام عباس کو 8 دسمبر کی رات کے ابتدائی حصے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا اور جس مقام پر 9 دسمبر کی صبح اس کی لاش دریافت ہوئی وہ دریا کے انتہائی قریب ہے۔ مقتول اس علاقے کا رہنے والا نہیں، لہٰذا یہی سوچا جا سکتا ہے کہ یا تو وہ دریا پار کر کے فرید نگر کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا یا پھر پار کر کے فرید نگر کی جانب سے ادھر پہنچا تھا، اور اس دریا کو عبور کرنے کا واحد ذریعہ تمہاری کشتی ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، تم مجھے صرف اتنا بتاؤ گے کہ آیا وہ تمہاری کشتی پر سوار ہو کر فرید نگر سے مرادہ والی پہنچا تھا یا ادھر سے ادھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا؟ جناب، ان دونوں میں سے کوئی بھی صورت نہیں ہو سکتی، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔ میں نے پرسوں 8 دسمبر کو پورا دن اس نوجوان کی شکل دیکھی اور نہ ہی وہ میری کشتی میں بیٹھا تھا۔ مجھے تو اس کے بارے میں کل 9 دسمبر کو پہلی مرتبہ پتا چلا۔ پھر آپ اس کے قتل کا جو وقت بتا رہے ہیں نا، اس وقت تو میری کشتی میں سواری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب میں روزانہ صبح 9 ساڑھے 9 بجے اپنے کام کا آغاز کرتا ہوں اور مغرب کی اذان سے پہلے کام ختم کر دیتا ہوں۔ پرسوں بھی سورج غروب ہونے سے پہلے ہی میں نے کشتی کو کنارے پر باندھ دیا تھا۔ آج کل ویسے بھی 5:30 بجے تک مغرب کی اذان ہو جاتی ہے۔ اس شخص کا میری کشتی میں سوار ہونے کا تو امکان ہی نہیں بنتا جناب۔
رمضانی ایک معقول بات کر رہا تھا، لیکن یہ ضروری تو نہیں تھا کہ مقتول غلام عباس سورج غروب ہونے کے بعد ہی وہاں پہنچا۔ میں اس کیس کے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا ذرا گھما کر اس سے پوچھ لیا، رمضانی یہ ٹھیک ہے تم اس اجنبی مقتول کی شکل نہیں دیکھ سکے، لیکن لوگوں کی زبانی اس کا حلیہ تم تک ضرور پہنچا ہوگا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، پرسوں یعنی 8 دسمبر کے دن کسی وقت وہ تمہاری کشتی میں بیٹھ کر ادھر یا ادھر گیا تھا؟ جناب، جب آپ نے مقتول کے حوالے سے مجھ سے پوچھنا شروع کیا تھا تو میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ آپ ایسا سوال ضرور کریں گے، لیکن یقین کریں اس روز وہ اجنبی مقتول کسی بھی وقت میری کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ اندھیرا ہونے کے بعد ہی مرادآبادی پہنچا تھا اور دریا کی طرف جا رہا تھا کہ کسی نے اسے قتل کر دیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اس کا جانی دشمن پہلے سے ہاتھ لگائے ادھر بیٹھا تھا۔ اسے پکا یقین تھا کہ کراچی سے آنے والا غلام عباس مرادآبادی میں داخل ہونے کے بعد سیدھا دریا کی طرف جائے گا۔ حالات و واقعات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے جناب، رمضانی نے خیال آرائی کی۔ میں نے مزید 3-4 سوالات میں رمضانی سے 8 دسمبر کی مکمل تفصیل لے لی کہ اس روز اس کی کشتی میں بیٹھ کر کون کون فرید نگر سے مرادآبادی سے فرید نگر گیا تھا۔ وہ ایک طویل عرصے سے اس دریا میں کشتی بانی اور ماہی گیری کر رہا تھا اور ان دنوں گاؤں کے تقریباً سبھی افراد سے واقف تھا، لہٰذا اس نے مجھے میرے مطلوبہ معلومات فراہم کر دی۔ اس سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ مقتول غلام عباس نے اس کی کشتی میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ ہم رمضانی کو فارغ کر کے واپسی کے لیے کچے راستے کی طرف بڑھے تو حیدر شاہ نے کہا، ملک صاحب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ غلام عباس خواہ ہی منہ اٹھا کر کراچی سے مرادآبادی چلا آیا ہو۔ یقیناً وہ یہاں کسی کام سے کسی سے ملنے ہی آیا ہوگا، لیکن مرادآبادی کے وسنیک اس کو پہچاننے سے انکاری ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مرادآبادی نہیں بلکہ اس سے آگے کہیں جانا چاہتا تھا، اور اس کا دریا کے سمت بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرید نگر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میرے خیال میں اگر ہم اپنی تفتیش کے دائرے کو تھوڑا وسیع کریں تو کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ میرا اشارہ فرید نگر کی جانب ہے جناب۔ شاہ جی، میں آپ کا اشارہ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ فرید نگر ہی نہیں، میرے ذہن میں فقیر کالونی، بھکے وال اور سلطان آباد بھی ہیں۔ میں ان چاروں گاؤں کی جانب اپنے بندے دوڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور انشاءاللہ تھانے پہنچ کر میں سب سے پہلے یہی کام کروں گا۔ مجھے امید ہے صفدر علی نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ صفدر علی؟ حیدر شاہ نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ صفدر علی یہ سرکاری فوٹوگرافر کا نام تھا۔ کل مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے سے پہلے میں نے صفدر علی کو بلا کر لاش کے چہرے کے کلوز اپس بنوا لیے تھے، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ آج مجھے ان تصاویر کے پرنٹس فراہم کر دے گا، اور مجھے یقین تھا جب ہم تھانے پہنچیں گے تو صفدر علی اپنی فوٹوگرافیائی کارکردگی کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے حوالدار حیدر شاہ کو صفدر علی کے فرائض کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا تو اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ ہم نے تھانے میں قدم رکھا تو میرا یقین 100% درست ثابت ہوا۔ صفدر علی اپنے کیمرے اور اس کیمرے کی کارکردگی کے ساتھ تھانے میں موجود تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا، ملک صاحب میں نے ایسا کام کیا ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بیگ میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ میں منتظر دلچسپی سے اس کے ہاتھوں کی حرکات کا جائزہ لینے لگا۔ چند لمحات کے بعد میرا یہ اندازہ بھی درست ثابت ہوا اور صفدر علی ایک سفید لفافہ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، ملک صاحب میں نے مقتول کے چہرے کے 3 کلوز اپ لیے تھے، لیکن ایک کا رزلٹ ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا میں نے اسے پرنٹ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ باقی دونوں کلوز اپس کی 4 کاپیاں بنا ڈالیں، آپ دیکھیں اور میری محنت کی داد دیں۔ موقع اور وقت کی مناسبت سے الفاظ اور اشیاء کا مفہوم اور تاثر بالکل بدل کر رہ جاتا ہے۔ اگر صفدر علی کی یہ فوٹوگرافی کسی شادی یا سالگرہ یا عقیقے کی عکاسی ہوتی تو میں اس کی بہترین ماہرانہ کارکردگی پر اش کر اٹھتا۔ اس نے واقعی عمدہ کلوز اپس بنائے تھے، لیکن وہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں اس کی محنت کو سراہتا یا اس کے فن کی داد دیتا۔ وہ ایک ایسے شخص کی لاش کی کوریج تھی جو گزشتہ 2 روز سے میرے اور مرادآبادی کے لیے ایک سنسنی خیز معمہ بنا ہوا تھا۔ میں نے تمام تصاویر کو بغور دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نہایت ہی سنجیدگی سے صرف اتنا کہا، صفدر علی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہارا فن نکھرتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں اسے میرے تعریف کرنے کا یہ مبہم انداز پسند آیا یا نہیں۔ وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھا، پھر اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے حوالدار حیدر شاہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ آیا تو میں نے پوچھا، تمہارے تھانے میں اس وقت کتنی نفری ہے؟ جناب اچھے خاصے لوگ موجود ہیں، اس نے جواب دیا، آپ حکم کریں۔ مجھے صرف 6 اہلکاروں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، جن کے ایک دن تھانے میں نہ ہونے سے کسی کام میں کوئی تعطل پیدا نہ ہو جائے گا ملک صاحب؟ وہ تسلی امیز انداز میں بولا، میں 6 ہوشیار قسم کے کانسٹیبلز کا انتخاب کر کے آپ کے پاس حاضر کرتا ہوں۔ میرے پاس حاضر کرنے کی ضرورت نہیں شاہ جی، میں آپ کو یہ بریف کر دیتا ہوں۔ ان 6 کانسٹیبل سے کام آپ لیں گے، ٹھیک ہے ملک صاحب؟ جو آپ کا حکم۔ آئندہ 10 منٹ کے اندر میں نے اسے وضاحت سے سمجھا دیا کہ وہ مذکورہ 6 کانسٹیبلز کو 2 کانسٹیبلز کی 3 ٹیمیں تشکیل دے گا۔ ہر ٹیم کے پاس مقتول کی 2 تصویریں ہوں گی
ان میں سے ایک ٹیم فرید نگر، دوسری ٹیم فقیر کالونی اور تیسری ٹیم بھکے والی مقتول کے بارے میں معلومات حاصل کرنے جائے گی، اور ان تینوں ٹیموں کو ابھی اسی وقت تھانے سے روانہ ہونا ہوگا۔ وہ مقتول کی تصویریں لوگوں کو دکھا کر اس کے بارے میں پوچھیں گے اور جتنی بھی جلدی ممکن ہو واپس آ کر مجھے رپورٹ دیں گے، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ابھی دوپہر کا وقت ہے، مجھے امید ہے یہ لوگ آج ہی کی تاریخ میں واپس لوٹ آئیں گے، اور وہ بھی کسی حوصلہ افزا رپورٹ کے ساتھ۔ میں نے حوالدار کو دو دو تصاویر کے 3 سیٹ دے کر اپنے کمرے سے رخصت کر دیا اور خود اس گمبھیر کیس کے نشیب و فراز پر غور کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد حوالدار میرے پاس آیا اور اس نے یہ اطلاع دی، ملک صاحب میں نے تینوں ٹیموں کو ان کی منزل کی طرف بھیج دیا ہے۔ شاباش، میں نے ستائشی لہجے میں کہا، یہ آپ نے بہت نیک کام کیا شاہ جی۔ وہ متعاملانہ انداز میں بولا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی ملک صاحب۔ کون سی بات شاہ جی؟ وہ بولا، آپ نے فقیر کالونی، فرید نگر اور بھکے وال کی طرف تو بندے دوڑائے ہیں، لیکن جنوب میں واقع سلطان آباد کو نظر انداز کر دیے۔ نہیں، میں نے سلطان آباد کو قطعا نظر انداز نہیں کیا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ سلطان آباد میری یادداشت میں محفوظ ہے۔ پھر آپ نے اس طرف کسی کو کیوں نہیں بھیجا؟ حوالدار نے پوچھا۔ اس لیے کہ ادھر میں خود جانا چاہتا ہوں، میں نے مزید کہا، اور میں پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہی میں سلطان آباد کی طرف روانہ ہو سکوں گا۔ سلطان آباد ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو موزہ مرادآبادی کے جنوب میں لگ بھگ 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ مرادآبادی سے کچا راستہ سیدھا سلطان آباد کی طرف جاتا تھا۔ میں حوالدار کے ساتھ بیٹھا غلام عباس کے مرڈر پر تبادلہ خیالات کر رہا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ میں نے فوراً اس رپورٹ کو کھول کر پڑھا۔ وہ ایک اہم، سیدھی سادی اور مختصر سی رپورٹ تھی۔ اس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی یا ٹیکنیکل پرابلم نہیں تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق مقتول غلام عباس کی موت 8 دسمبر کی رات 8 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور اس کی موت کا سبب دماغ میں لگنے والی کلہاڑی کی خطرناک ضربات تھیں۔ اس کے بدن پر کل 37 زخم شمار کیے گئے تھے، جو 2 مختلف کلہاڑیوں کے واروں سے آئے تھے، اور ان میں سے سب سے زیادہ مہلک وار سر کی چوٹوں کے حوالے سے تھے، جو مقتول کے لیے جان لیوا ثابت ہوئے تھے۔ وہ ان سنگین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس رپورٹ میں چونکا دینے والی اور اہم بات صرف ایک ہی تھی، اور وہ یہ کہ مقتول غلام عباس 2 کلہاڑی بردار حملہ آوروں کا نشانہ بنا تھا، یعنی اگر قاتلوں کی فہرست مرتب کی جاتی تو اس میں 2 افراد کا نام شامل ہوتا۔ یہ ایک ہلچل مچا دینے والا انکشاف تھا۔ میں نے موقع پر سے ملنے والے مقتول کے سامان کا کئی مرتبہ جائزہ لیا تھا۔ اس میں کوئی بھی قیمتی شے شامل نہیں تھی، بٹوا بھی خالی تھا، اس میں سے 1 روپیہ بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ غلام عباس کا قتل کہیں راہزنی کی کوئی واردات تو نہیں، اسے لوٹنے کے بعد قتل کر دیا گیا ہو۔ اپنی سوچ میں مجھے زیادہ توانائی محسوس نہیں ہوئی، لیکن بہرحال یہ ایک کبھی امکان تھا جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا پیش آنا ناممکنات میں سے نہیں تھا۔ رات تک وہ تینوں پولیس ٹیمیں واپس لوٹ آئیں جنہیں میں نے مقتول کی شناخت کے سلسلے میں فقیر کالونی، فرید نگر اور بھکے وال روانہ کیا تھا۔ میں نے باری باری ایک ایک پارٹی کو اپنے پاس بلا کر اس سے رپورٹ لی۔ ان سب کا جواب ایک سا تھا، مقتول غلام عباس ان تینوں گاؤں میں سے کہیں کبھی رہنے والا نہیں تھا، اور وہاں کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ تینوں ٹیمیں اس کی شناخت میں ناکام رہی تھیں۔ یہ ایک الجھی ہوئی اور گمبھیر صورتحال تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگلی صبح سلطان آباد روانہ ہو جاؤں گا، جب تک ASI کراچی سے واپس نہ آتا۔ یہاں کے معاملات کو نپٹانا ضروری تھا تاکہ کیس کی کوئی واضح صورت نکل کر سامنے آ سکے۔ اس کے بعد ہی بھرپور کارروائی ممکن تھی۔ اس رات میں زیادہ دیر تک تھانے میں نہیں بیٹھا، اور اندھیرا پھیلتے ہی میں اپنے کوارٹر میں چلا گیا جو تھانے کی حدود ہی میں عقبی جانب واقع تھا۔ سلطان آباد میرے تھانے سے جنوبی سمت میں واقع تھا، اور موزہ مرادآبادی سے اس کا فاصلہ لگ بھگ 4 میل رہا ہوگا۔ آئندہ روز میں نے کانسٹیبل طفیل کو اپنے ساتھ لیا اور سلطان آباد کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ زمانے نے تھوڑا آگے کو سفر کیا تھا، اور ہم لوگ آمد و رفت کے لیے گھوڑوں سے اتر کر سائیکلوں پر سوار ہو گئے تھے۔ گھوڑے کی پیٹھ اور سائیکل کی سیٹ پر بیٹھ کر سفر کرنے کا الگ الگ مزہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں سواریوں میں راحت اور مشقت کے معیارات جدا جدا ہیں۔ ہم اپنی اپنی سائیکل پر سوار ہو کر سلطان آباد پہنچ گئے۔ گاؤں میں داخل ہونے لگے تو کانسٹیبل نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب سلطان آباد چھوٹا سا گاؤں ہے، ہم گھنٹے 1.5 گھنٹے میں اپنا کام نپٹا لیں گے۔ آپ نے اس کام کے لیے اپنے ذہن میں کوئی طریقہ تو سوچ رکھا ہوگا؟ بالکل، میں نے جواب دیا، میرے ذہن میں نہایت ہی شاندار منصوبہ ہے، اور میں اسی منصوبے پر عمل کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تم زیادہ بتا رہے ہو۔ میرے اندازے کے مطابق یہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا کام نہیں۔ واقعی؟ پھر تو آپ کا یہ منصوبہ بہت ہی شاندار ہوگا، کانسٹیبل نے تعریفی انداز میں کہا۔
اس کے بارے میں مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ میں نے مانی خیز لہجے میں کہا، ہم اس وقت سیدھے چودھری ناظم کی حویلی میں جا رہے ہیں، باقی جو بھی ہوگا وہ تم وہیں جا کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد کانسٹیبل نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ 5 منٹ کے بعد ہم حویلی میں پہنچ گئے۔ موزہ سلطان آباد 50 سے 60 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جہاں پر چودھری ناظم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ ناظم سے میری اچھی یاد اللہ تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ گھر گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹانے سے بہتر ہے کہ میں ناظم کی حویلی کا رخ کروں۔ وہ اپنے گاؤں میں بسنے والے ہر بندے سے بخوبی واقف تھا، لہٰذا اس کے پاس حویلی میں بیٹھے بیٹھے میرا کام ہو جاتا۔ چودھری ناظم نے حویلی کے گیٹ پر آ کر بنفس نفیس ہمارا استقبال کیا اور بڑی محبت سے ہمیں حویلی کے اندر لے گیا۔ جب ہم اس کی سجی سجائی بیٹھک میں پہنچے تو وہاں پہلے سے ایک آدمی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے پلک چھپکتے میں اندازہ لگا لیا کہ چودھری ناظم ہمارے خیر مقدم کے لیے یہیں سے اٹھ کر گیا تھا۔ ہماری آمد سے قبل وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ چودھری نے اس شخص سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ ملک صفدر حیات ہے، ہمارے علاقے کے تھانے دار، اور ملک صاحب یہ چودھری ظفر ہے، بکے وال کے چودھری مطلوب حسین کا بھتیجا۔ یہ ادھر قصور میں رہتا ہے، پچھلے 2 دن سے بکے وال آیا ہوا ہے اور مجھ سے ملنے یہاں چلا آیا۔ اچھا، تو اس جوان کا تعلق میرا سونا شہر قصور سے ہے۔ میں نے چودھری ظفر سے ایک گرم جوش مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کا اشارہ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب۔ چودھری ناظم نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، سمجھے گے کیسے نہیں چودھری صاحب؟ میں نے مانے خیز انداز میں کہا، شہر قصور کی 3-4 چیزیں ہی تو مشہور ہیں، کسوری میتھی، کسوری فالودہ، کسوری پتنگ ڈور، اور وہ شخصیت جس نے میرا سونا شہر قصور گایا، یعنی ملکہ ترنم۔ میری اس وضاحت پر چودھری ناظم اور چودھری ظفر نے فراق دلی سے کہا لگایا۔ پھر چودھری ناظم ہماری خاطر مدارات کے لیے اپنے ملازم کو احکام جاری کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم بے تکلفی سے گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ چودھری ناظم نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج میری یاد کیسے آ گئی؟ مجھے امید ہے کہ کسی سرکاری کام ہی سے ادھر آنا ہوا ہوگا۔ آپ کی امید ہاسی تندرست ہے چودھری صاحب۔ دراصل میں ایک شخص کا سراغ لگانے کے لیے آیا ہوں۔ پچھلے 2-3 روز سے اس معاملے نے مجھے چکرا رکھا ہے۔ وہ دونوں گہری سنجیدگی سے میری جانب متوجہ ہو گئے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں صورتحال کی وضاحت کی، پھر اپنی آمد کی غرض و غائیت سے چودھری ناظم کو آگاہ کر دیا۔ میرے خاموش ہونے پر چودھری ظفر نے کہا، ملک صاحب یہ معاملہ تو وہی نہیں جس کے لیے کل آپ کے آدمی بکے وال پہنچے ہوئے تھے؟ بالکل یہ وہی کیس ہے۔ صرف بکے وال ہی نہیں، میں نے فقیر کالونی اور فرید نگر کی طرف بھی اپنے بندے دوڑائے تھے، لیکن وہ گزشتہ رات اس تلاش میں ناکام ہو کر واپس آ گئے۔ غلام عباس نامی اس نامعلوم پردیسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، میں اس کی شناخت کے سلسلے میں ادھر آیا ہوں۔ چودھری ناظم نے کہا، مجھے یہ خبر تو ملی ہے کہ ادھر مرادہ والی میں کسی اجنبی نوجوان کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے، لیکن اس واردات کی تفصیلات آپ کی زبانی پتہ چلی ہیں۔ خیر لائیں وہ تصویریں تو دکھائیں مجھے۔ میں نے مقتول کی لاش کے کلوز اپس چودھری ناظم کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے ہاتھ میں لے کر ان تصویروں کا بغور جائزہ لیا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ بندہ سلطان پور کا رہنے والا تو نہیں ہے، میں نے اسے کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ سلطان آباد 50-60 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اگر چودھری ناظم نے مقتول غلام عباس کو وہاں نہیں دیکھا تو اس کا سیدھا مطلب یہ نکلتا تھا کہ اس کا تعلق اس گاؤں سے بھی نہیں تھا۔ میں ایک مزمحل سی سانس خارج کر کے رہ گیا۔ چودھری ناظم نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب آپ مایوس نہ ہو، میں اس بندے کا پتہ لگانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ دیکھتا ہوں۔ دوسرا راستہ؟ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ چودھری نے باواز بلند پکار کر اپنے اس ملازم کو بلا لیا جو تھوڑی دیر پہلے اشیاء خورد و نوش سے لدی پدی ٹرے ہمارے سامنے رکھ کر گیا تھا۔ مذکورہ ملازم حاضر ہوا تو چودھری نے اسے استفسار کیا، کیا شونکا اس وقت حویلی میں موجود ہے؟ جی چودھری صاحب، ملازم نے بادب بملاحظہ ہوشیار جواب دیا، تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے دیکھا تھا۔ چودھری ناظم نے تحکمانہ انداز میں اپنے ملازم سے کہا، ٹھیک ہے اسے یہاں بھیج دو۔ ملازم جی چودھری صاحب کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ میں نے چودھری ناظم سے پوچھا، یہ شونکا کون ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ اس کیس میں میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ آپ نے ایک ساتھ اتنے سوالات پوچھ لیے ملک صاحب۔ چودھری ناظم معنی خیز انداز میں زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، خیر میں آپ کو ترتیب وار جواب دیتا ہوں۔ چودھری ظفر نے چودھری ناظم سے کہا، آپ لوگ باتیں کریں اور مجھے جانے کی اجازت دیں، ابا جی نے آج ہر حال میں واپس آنے کو کہا تھا۔ چودھری ناظم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، آؤ میں تمہیں رخصت کر دوں۔ چودھری ظفر چودھری ناظم کی تقلید میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پرجوش انداز میں مجھ سے مصافحہ کیا اور چودھری کے ساتھ بیٹھک سے نکل گیا۔ ان کے جاتے ہی طفیل کے ہاتھوں کی حرکات میں غیر معمولی تیزی آ گئی۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیا تم ایسے ہی کسی موقع کا انتظار کر رہے تھے؟ وہ ہاتھ اور منہ کو روکے بغیر بولا، ملک صاحب انواع اقسام کی کھانے کی چیزیں سامنے رکھی ہوں تو انہیں نظر انداز کرنا کفران نعمت ہے۔ میں تو چودھری صاحب کی موجودگی کے باعث ذرا ہاتھ رو کر چل رہا تھا، کہیں وہ کچھ غلط نہ سوچ لیں، اور ایک مجبوری آپ کی وجہ سے تھی۔ میری وجہ سے تمہیں کیا مجبوری تھی بھائی؟
میں نے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ آپ نعمت خداوندی سے پوری طرح انصاف نہیں کرتے، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ پاس بیٹھے آدمی کا بھرپور ساتھ نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا انصاف کرنے میں۔ اس کی وضاحت سن کر مجھے ہنسی آ گئی، لیکن میں نے خود پر کنٹرول کیا اور چھپتے ہوئے لہجے میں کہا، میں انصاف کے تقاضوں کو موقع محل کی مناسبت سے نبھاتا ہوں طفیل، اور جب معاملہ خرد و نوش کا ہو تو میں نعمت خداوندی سے انصاف کرنے سے قبل اپنے پیٹ سے انصاف کرنا نہیں بھولتا۔ تم لگے رہو کام سے۔ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے پر ندامت کے تاثرات نمودار ہوئے، لیکن اس نے ہاتھ روکنے یا کسی قسم کی معذرت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے مشن میں مصروف رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری ناظم ظفر کو رخصت کر کے واپس آ گیا اور میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ شونکا کے بارے میں جاننا چاہتے تھے نا؟ تو سنیں۔ ملک صاحب، شوکت عرف شونکا میری حویلی میں رہتا ہے اور دوسروں کی نظر میں اس کی حیثیت ایک ملازم ایسی ہے، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں۔ وہ بھی خود کو میرا خادم ہی سمجھتا ہے، مگر میرے نزدیک وہ خادم سے بڑھ کر ہے۔ میں بعض حساس اور نازک معاملات میں اسے مشورہ بھی کرتا ہوں۔ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں بڑی ٹھوس اور مفید رائے دیتا ہے۔ ملک صاحب، میں نے آپ کو شونکا کے بارے میں سننے کے لیے کہا تھا، ہاتھ روکنے کو نہیں۔ آپ نے کانسٹیبل کا ساتھ بھی دیتے رہے۔ اس نے الفاظ اپنے کانسٹیبل پر اچھا خاصا زور دیا تھا۔ میں اس کی بات کی تہہ میں اتر گیا، لیکن کوئی تبصرہ یا رائے ظاہر کرنے کی بجائے اپنا ہاتھ ٹرے کی جانب بڑھا دیا۔ وہ زیر لب مسکرایا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ شونکا کسی زمانے میں بہت بڑا بدمعاش ہوا کرتا تھا۔ لوگ اس کا نام سن کر ڈر جاتے تھے، کوئی اس کے منہ لگنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وہ کئی مرتبہ جیل بھی کاٹ آیا تھا اور تھانہ کچہری تو اس کے ساتھ ہوتی ہی رہتی تھی۔ پھر اللہ نے اس کی فرعونیت کو ختم کرنے کے لیے اسے ایک بیٹی کا باپ بنا دیا۔ میرا خیال ہے مجھے مزید تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے اس نوعیت کی کہانیوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ بڑی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، یہ بڑے بڑے پتھر دل ٹیروں کو موم کر دیتی ہے۔ میں نے ایسے گنڈے بھی دیکھے ہیں جو قریب سے گزرنے والوں پر دنستہ تھوک کر جھگڑے کی راہ نکالتے تھے۔ ادھر سامنے والے نے ان کی کمینی حرکت پر کچھ منہ سے نکالا اور ادھر انہوں نے اس کی دھلائی شروع کر دی۔ لیکن یہ بھی میرے دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے شیطانوں کو نمونہ عبرت بنانے کے لیے خدا انہیں بیٹی کا باپ بھی بنا دیتا ہے۔ ان کی ساری مستی اور بدماشی ناک کے راستے نکل جاتی ہے اور وہ کسی کونے میں مسکین بنے بیٹھے نظر آتے ہیں۔ شونکا کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کے حالات پیش آئے تھے۔ جب وہ آخری مرتبہ جیل گیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، نہ بیٹی، نہ کڑفوں اور نہ ہی گنڈا گردی کا حوصلہ۔ چودھری ناظم نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، شونکا کے بارے میں جب مجھے پتا چلا کہ اس نے تمام گناہوں سے توبہ کر کے ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تو میں نے اپنی کوشش اور اثر و رسوخ کو استعمال کر کے کسی طرح اس کی سزا میں کمی کروائی اور رہائی کے بعد اسے اپنی حویلی میں رکھ لیا۔ کسی زمانے میں وہ اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کو منفی انداز میں استعمال کرتا تھا، لیکن اب وہ پوری طرح مثبت ہو چکا ہے۔ میں نے اسے ایک تجربہ کار مشیر پایا ہے۔ چودھری ناظم تھوڑی دیر کے لیے رکا تو میں نے فوراً پوچھ لیا، یہ تو شونکا کی ہسٹری ہو گئی، آپ جلدی سے یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے اسے یہاں کیوں بلایا؟ وہ غلام عباس مرڈر کیس میں میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں ملک صاحب۔ شونکا کی دیگر صلاحیتیں تو رہیں ایک طرف، میری نگاہ میں وہ اس علاقے کی جنتری ہے۔ چھنتری؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں دہرایا۔ وہ شاید شونکا کے لیے انسائکلوپیڈیا کے مفہوم کا کوئی لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے جنتری کہہ کر کام چلا لیا تھا۔ بہرحال ویسے اس معاملے میں جنتری کا ٹائٹل کچھ برا بھی نہیں تھا۔ چودھری ناظم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی جنتری میں ہر قسم کی معلومات بھری ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی یہ شونکا بھی اس علاقے کے چپے چپے اور یہاں بسنے والے ایک شخص سے اچھی طرح واقف ہے۔ مجھے امید ہے وہ اجنبی مقتول کی تصویروں کو دیکھ کر ضرور اسے پہچان لے گا۔ اسی لمحے چودھری کا ملازم شونکا کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ میں شونکا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک دبلا پتلا شخص تھا، عمر 60 کے قریب رہی ہوگی۔ اس کی ایک آنکھ اور ایک ٹانگ میں عیب تھا اور وہ بیساکھی کے سارے وہاں پہنچا تھا۔ جوانی میں وہ یقیناً صحت مند اور طاقتور رہا ہوگا، لیکن اب وہ جوانی اور نادانی کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ بڑھاپے نے ہر شان اور ہر اکڑ کو سرنگوں کر دیا تھا۔ وقت کا سفاک پہیہ ہر خاص و عام کو روند ڈالتا ہے۔ شونکا نے بیٹھک میں داخل ہو کر چودھری ناظم کو سلام کیا، پھر ہماری طرف دیکھنے لگا۔ ہم اس وقت پولیس کی وردی میں تھے اور یہی اس کے چونکنے کا سبب بھی تھا۔ پولیس والوں کو وہاں بیٹھے دیکھ کر اسے الجھن امیز حیرت ہوئی تھی، جو سوال بن کر اس کی ایک سلامت آنکھ سے جھلک رہی تھی۔ کسی زمانے میں اس کا پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی کا ساتھ رہا تھا۔ چودھری ناظم نے شونکا کے چہرے پر نمودار ہونے والی حیرت کو بھانپ لیا اور تسلی امیز لہجے میں بولا، خیر ہے شونکا، یہ اپنے ملک صاحب اس علاقے کے تھانہ انچارج ہیں اور میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں۔ انہیں کیس کو حل کرنے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ شونکا کے چہرے پر اطمینان ابھر آیا اور وہ مجھے سلام کرنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا۔ چودھری نے مختصر الفاظ میں اسے
مقتول غلام عباس کے بارے میں بتانے کے بعد اس کی تصویریں دکھاتے ہوئے کہا، انہیں غور سے دیکھو اور بتاؤ کہ یہ بندہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ غلام عباس۔ وہ تصویروں پر سنگل آنکھ جمائے ہوئے تھا۔ اگلی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی یک چشم میں شناسائی کی چمک ابھری اور وثوق بھرے لہجے میں اس نے اعلان کر دیا، یہ بندہ غلام حسین جٹ کا پتر ہے جو ادھر نظام پور میں رہتا ہے۔ نظام پور؟ میں نے سراری انداز میں کہا۔ شوکا نے اپنے سر کو اس باتی جنبش دی اور تصدیقی لہجے میں بولا، جی تھانے دار صاحب، میں نے اس جوان کو پہچان لیا۔ میری معلومات کے مطابق یہ بندہ کمانے کے لیے کراچی گیا ہوا تھا۔ غلام حسین جٹ کو اس سے بڑی امیدیں ہیں جناب۔ بلکہ امیدیں تھیں، اب تو یہ باقی نہیں رہا۔ ہائے غلام حسین بد نصیب۔ اس نے جملہ دھورا چھوڑ کر اپنے سر کو نفی میں جنبش دی اور افسوسناک لہجے میں کہا، غلام حسین اس کی گھر والی ارشاد بی بی کی صرف ایک ہی اولاد تھی، یہی غلام عباس، ان کی ساری آس اور امیدوں کا سہارا۔ شوکا نے مقتول کی لاش کی تصویروں کو دیکھ کر شناخت کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرا کام بھی آسان ہو گیا تھا۔ مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ غلام عباس کے والی وارث کون ہیں، کہاں رہتے ہیں۔ باقی کی باتیں میں غلام حسین جٹ اور اس کی بیوی ارشاد بی بی سے مل کر معلوم کر سکتا تھا۔ شوکا کی حوصلہ افزا رپورٹ کے بعد میں نے اسے وہ 2 چھوٹی تصاویر بھی دکھائیں جو مجھے مقتول کے پرس میں سے ملی تھی۔ ان میں سے ایک تصویر کسی 2 سالہ معصوم بچی کی تھی اور دوسری تیکھے نقوش والی ایک پرکشش لڑکی کی۔ یہ تصویریں بھی میرے لیے ایک پراسرار موما بنی ہوئی تھیں۔ مجھے امید تھی کہ شوکا انہیں بھی بخوبی پہچان لے گا، لیکن میری یہ توقع پوری نہ ہو سکی۔ ان تصویروں کو بغور دیکھنے کے بعد شوکا نے اعلان کر دیا، میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، شوکا سے وہ تصاویر واپس لے کر اپنی جیب میں رکھی اور چودھری ناظم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، میں اب یہاں سے سیدھا نظام پور جاؤں گا۔ پھر میں نے یک چشم سنگل لیگ ریٹائرڈ بدماش شوکا کو مخاطب کرتے ہوئے نرمی سے کہا، شوکت میں تمہارا بھی شکر گزار ہوں، تم نے میرے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اس کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ یہ شوکا کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ اس کے علاقے کا تھانہ انچارج اس کی خدمات کو سراہ رہا تھا۔ اس کے بعد چودھری ناظم نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں کانسٹیبل طفیل کے ہمراہ چودھری کی حویلی سے نکل کر نظام پور کی جانب روانہ ہو گیا۔ موزہ سلطان آباد میرے تھانے کے جنوب میں لگ بھگ 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور نظام پور سلطان آباد کے جنوب مغرب میں۔ ان دونوں گاؤں میں کم و بیش 3 میل کی دوری حائل تھی۔ موسم خاصا خنک تھا، لہٰذا سائیکلنگ میں کوئی پریشانی پیش نہیں آ رہی تھی۔ ہم مقتول غلام عباس کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے بڑی تیزی سے نظام پور کے سمت بڑھ رہے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کیس کا ایک مضبوط سرا میرے ہاتھ آ گیا ہو۔ میں اس سرے کو دھیرے دھیرے کھینچ کر دوسرے سرے تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ اس کیس کے حل ہونے میں اب زیادہ دیر باقی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نظام پور پہنچ گئے۔ نظام پور سلطان آباد سے نسبتاً بڑا گاؤں تھا۔ یہاں 100 سے زیادہ گھر آباد تھے اور یہ بھی میرے تھانے کی حدود ہی میں آتا تھا۔ وہاں پہنچ کر ہمیں غلام حسین جٹ تک پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے یہی حوالہ کافی تھا کہ وہ غلام حسین جٹ جس کا اکلوتا بیٹا غلام عباس جٹ کمانے کے لیے کراچی گیا ہوا ہے۔ گاؤں میں داخل ہونے کے 5 منٹ بعد ہم غلام حسین کی دکان پر کھڑے تھے۔ وہ موزہ نظام پورہ میں دودھ دہی وغیرہ کی دکان چلاتا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا اور سیدھا سادہ شخص تھا اور دودھ کا کاروبار کرنے والے دیگر افراد سے قطعی مختلف، ورنہ اس کام سے وابستہ اور منسلک لوگوں کو عموماً ہٹا کٹا اور صحت مند ہی دیکھا گیا ہے۔ وہ ہم پر اور ہماری وردیوں پر نظر پڑتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر اپنے ہاتھ کو اضطراری انداز میں پیشانی سے لگاتے ہوئے اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ میں نے اس پر نگاہ پڑتے ہی فوراً پہچان لیا کہ وہی غلام حسین جٹ ہوگا، کیونکہ وہ مقتول سے گہری مشابہت رکھتا تھا، یعنی مقتول میں اس کی شباہت پائی جاتی تھی۔ میں نے اس کے چہرے اور آنکھوں میں شدید نوعیت کے الجھن امیز تاثرات کو فوراً نوٹ کر لیا۔ وہ ہمیں اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گیا تھا اور اسی پریشانی میں وہ بولنا بھی بھول گیا تھا۔ ویسے پلک جھپکتے میں نے اس بات کا اندازہ تو لگا لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو پیش آنے والے المناک واقعے سے آگاہ نہیں تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، غلام حسین، میں تم سے چند ضروری باتیں کرنے آیا ہوں، لیکن وہ باتیں یہاں کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتی۔ کیا تم اپنی دکان بند کر کے میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر چل سکتے ہو؟ جی، ایسی کیا بات ہے؟ اس کی الجھن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ دراصل میں اسے یک لخت اس کے بیٹے کی موت کی خبر نہیں سنانا چاہتا تھا۔ اگرچہ یہ ایک شفاف اور ناقابل تردید حقیقت تھی، لیکن انسانیت کا تقاضا یہی تھا کہ میں یہ اندھوناک اطلاع دیتے ہوئے سے کم صدبہ پہنچاؤں، اور ویسے بھی یوں بازار میں کھڑے ہو کر اس موضوع کو کھولنا مناسب نظر نہیں آتا تھا۔ اگر یہاں بتانے والی بات ہوتی تو پھر مجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دکان بند کر کے گھر چلو؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، میں نے جو کہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو غلام حسین۔ میرے لہجے میں اتنی قطعیت و تحکم پایا جاتا تھا کہ وہ چپ چاپ میری ہدایت پر عمل کرنے کو تیار ہو گیا۔ اس کا گھر چند قدموں کی دوری پر تھا
اس نے اپنی دکان کو بند کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کے گھر میں بیٹھے تھے۔ اس کی گھر والی ارشاد بی بی بھی ہمارے پاس آ گئی۔ اس نے گہری فکر مندی سے سوال کیا، اب تو بتائیں جناب، آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، میں تم سے تمہارے بیٹے غلام عباس کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، وہ جو کراچی کے ایک ہوٹل میں کام کرتا ہے۔ کیا ہوا ہے میرے عباس کو؟ ارشاد بی بی بے سختہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ کسی ماں کو اس کی اولاد کی حادثاتی موت کی خبر دینا دنیا کا سب سے مشکل اور دل گرفتہ کام ہے، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں اپنے فرائض کے سامنے بالکل بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے ہر حال میں وہ بری خبر ان تک پہنچانا تھی۔ اس سے فرار یا پہلو تہی کا کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے نہایت ہی نرم الفاظ کا انتخاب کر کے ان میاں بیوی کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا۔ اس خبر کو سن کر ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، انہوں نے کس نوعیت کے ماتمی رد عمل کا مظاہرہ کیا ہوگا، اس کی تفصیل بیان کر کے میں خواہ آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتا۔ ارشاد بی بی اور اس کے خاوند غلام حسین جٹ کو نارمل ہونے میں کم و بیش آدھا گھنٹہ لگا۔ جب وہ میرے کسی سوال کا جواب دینے کے قابل ہوئے تو انہوں نے مجھے مقتول کے بارے میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ مقتول غلام عباس کو موضع نظام پور سے کراچی گئے 5 سال سے زیادہ عرصہ ہوا تھا۔ غلام حسین کے مطابق وہ وہاں کسی ہوٹل میں کام کرتا تھا۔ کس ہوٹل میں یہ نہ تو اس نے بتایا اور نہ ہی انہوں نے جاننے کے لیے زور مارا۔ وہ ہر ماہ ایک مخصوص رقم انہیں بھیج رہا تھا، اگرچہ وہ کوئی بڑی رقم نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ لوگ پھر بھی خوش تھے۔ مقتول نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے پاس رقم جمع کر رہا ہے۔ ان 5 سالوں میں وہ 4 مرتبہ ان سے ملنے گاؤں آیا تھا اور آخری بار اسے آئے ہوئے 1.5 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اولاد نظروں سے دور ہو تو والدین کو ان کی یاد ستاتی ہے، خصوصاً ماں کو اپنے بچوں کی کچھ زیادہ یاد آتی ہے۔ یہی حال ارشاد بی بی کا بھی تھا، اس لیے چند روز قبل اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک خط لکھوا کر کراچی بھیجا تھا، جس میں اپنی بیماری کا بہانہ کر کے اسے جلد از جلد گاؤں پہنچنے کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ وہ بیمار رہنے لگی تھی، لیکن بیٹے کو جلد از جلد گاؤں بلانے کے پیچھے اپنی بیماری کے علاوہ اس کا ایک اور مقصد بھی تھا، اور نیک مقصد یہ تھا کہ اسے اپنی بہن کی بیٹی فرزانہ پسند آ گئی تھی۔ وہ فرزانہ کو اپنی بہو بنانے کی خواہش مند تھی۔ یہ بات اس نے صرف اپنے خاوند غلام حسین کو بتائی تھی اور کسی کو نہیں، حتیٰ کہ غلام عباس کو بھی نہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ جب عباس گاؤں پہنچ جائے گا تو پھر اسے یہ خوشخبری سنا کر چونکا دے گی۔ خط میں اس نے غلام عباس کی جانب سے خاص طور پر یہ لکھوایا تھا کہ تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو گھر آ جاؤ، اور جو کچھ جمع جوڑ کر رکھا ہے وہ رقم بھی لیتے آنا، پیسوں کی سخت ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ لوگ خط پوسٹ کرنے کے بعد غلام عباس کی راہ دیکھ رہے تھے کہ وہ بدنصیب کسی اور راہ کی مسافرت پر چلا گیا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا، گویا ان کی دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی تھی۔ ان کو قدرے معتدل ہوتے دیکھا تو میں نے کہا، میں آپ لوگوں کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں۔ میں آپ کے بیٹے کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن آپ دونوں سے میرا یہ وعدہ ہے کہ میں غلام عباس کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کر کے انہیں عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ قاتلوں؟ غلام حسین نے الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا میرے بیٹے کی موت میں ایک سے زیادہ لوگوں کا ہاتھ ہے؟ میں نے مختصر الفاظ میں اسے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں بتایا اور کہا، میرے اندازے کے مطابق کم سے کم 2 افراد اس کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ غلام حسین، تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ میں آپ کی کیا مدد کروں جی؟ وہ بے بسی سے بولا، آپ ہی بتائیں جناب۔ میں چند لمحات تک ہمدردی بھری نظر سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ جوان بیٹے کی اندھوناک موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان سے ایسے ماتمی حالات میں سوال و جواب کرنا مجھے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں اپنے فرائض کے ہاتھوں مجبور تھا۔ تاہم میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ انہیں اپنے الفاظ سے کم تکلیف پہنچنے دوں گا، لہٰذا تھوڑی سوچ بچار کے بعد میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، غلام حسین میری بات غور سے سنو۔ میری سوچ کے مطابق تمہارے بیٹے کو پیش آنے والے حادثے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک یا پھر دونوں ایک ساتھ میں۔ کون سی 2 وجوہات جناب؟ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، میں وہی بتانے والا ہوں، تم پوری توجہ سے صبر کے ساتھ میری بات سنتے جاؤ۔ تم نے بتایا ہے کہ تم لوگوں نے اسے فوراً یہاں پہنچنے کے لیے چند روز پہلے خط لکھا تھا، اور اس خط میں یہ بھی تاکید کی تھی کہ اس نے اپنے پاس جو بھی جمع جوڑ کر رکھا ہے وہ اپنے ساتھ لیتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ اس نے آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ادھر کا رخ کیا ہو، اور کسی کو یہ خبر ہو گئی ہو کہ اس کے پاس ایک بڑی رقم موجود ہے، لہٰذا دولت کے لالچ میں اس نے غلام عباس کو قتل کر دیا ہو۔ غلام عباس کے لباس اور سامان کی اچھی طرح تلاشی لی گئی تھی، جیسے وارداتیے کو کسی شے کی تلاش ہو۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ کوئی خطرناک دشمنی ہو سکتی ہے۔ جانی دشمن اس بات سے باخبر ہو گیا ہوگا یا ہو گئے ہوں گے کہ وہ کس وقت یہاں پہنچ رہا ہے، لہٰذا انہوں نے اسے گھیر گھار کر موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس کی جامع تلاشی اور سامان تلاشی میں سے جو بھی ہاتھ لگا وہ بھی لوٹ کر لے گئے۔ غلام حسین نے بے بسی سے مجھے دیکھا اور گلوگیر لہجے سے بولا،
تھانے دار صاحب، آپ کی باتیں میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ اپنے ساتھ کوئی بڑی رقم لے کر آ بھی رہا تھا یا نہیں۔ پھر میرا بیٹا ایسا نہیں جو دشمن وغیرہ پالتا رہے۔ آج تک اس کا کسی سے کوئی دنگا فساد نہیں ہوا۔ اس کا ایسا کون دشمن ہو سکتا ہے جو اتنی بے دردی سے اسے موت کے گھاٹ اتارتے؟ نہیں جناب، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں نہیں مان سکتا یہ کسی دشمنی کا نتیجہ ہو۔ میں نے تو زندگی میں اسے کسی سے تو میں کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے غلام حسین کی ذہنی و قلبی کیفیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو۔ یقیناً غلام عباس بہت ہی امن پسند اور صلح جو رہا ہوگا، لیکن پچھلے 5 سال سے وہ کراچی میں رہ رہا ہے، تمہاری نظر سے دور۔ ممکن ہے وہاں کسی سے اس کی دشمنی چل نکلی ہو اور دشمن موقع کی طاق میں لگ گیا ہو، پھر جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے دشمنی نکال لی۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا جناب، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا۔ ارشاد بی بی نے دوپٹے کے پلو سے اپنی نمناک آنکھوں کو خشک کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، کراچی میں کسی سے دشمنی والی بات تو بالکل دماغ میں نہیں بیٹھ رہی۔ اگر وہاں پر اس کی کسی سے دشمنی ہو بھی گئی تھی تو وہ وہیں پر دشمنی نکال سکتا تھا۔ دشمن کو اس کا پیچھا کر کے یہاں تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو یہ لوٹ مار کی واردات ہی لگتی ہے جناب، اور ایک بات تو میرے ذہن کو بہت الجھا رہی ہے۔ ارشاد بی بی نے بڑے منطقی انداز میں حالات کا تجزیہ کیا تھا۔ میں نے اسے پوچھ لیا، اب کون سی بات تمہارے ذہن میں الجھن ڈال رہی ہے ارشاد بی بی؟ دیکھیں جناب، اس بات میں تو کسی شک کی گنجائش نہیں کہ عباس کراچی سے سیدھا گھر آ رہا تھا۔ ٹرین کے ذریعے صرف ہم ساہیوال تک آ سکتے ہیں، اس کے بعد بس میں بیٹھ کر مرادآبادی تک آنا پڑتا ہے، اور مرادآبادی سے ادھر نظام پورہ آنے کے لیے تانگے چلتے ہیں۔ اصولی طور پر اسے مرادآبادی پہنچنے کے بعد تانگے میں بیٹھ کر اپنے گھر آ جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق تو وہ مرادآبادی میں سے گزر کر دریا کے قریب پہنچا تھا، جس کی دوسری جانب فرید نگر گاؤں واقع ہے۔ یہ بات پوری طرح میرے ذہن کو الجھا رہی ہے کہ وہ گھر آنے کی بجائے دریا کی طرف کیوں گیا؟ یہ الجھن میرے ذہن میں بھی ہے ارشاد بی بی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال میں نے ایک ASI کو کل کراچی روانہ کیا ہے، ممکن ہے وہ وہاں سے کوئی ایسی خبر لے کر آئے جس سے عباس کے قتل کا معمہ حل کرنے میں مدد مل سکے۔ آپ لوگ اس سلسلے میں میری جو بھی مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ میں آپ کے بیٹے غلام عباس کے قاتل یا قاتلوں کو عبرتناک سزا دلوانے کے لیے بے چین ہوں۔ ہم جو کچھ جانتے تھے وہ سب آپ کو بتا دیا تھانے دار صاحب، غلام حسین نے روحان سی آواز میں کہا۔ اس سے زیادہ ہم آپ سے کوئی تعاون نہیں کر سکتے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ تصویریں نکال لیں جو عباس کے پرس میں سے برآمد ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک کسی لڑکی کی تصویر تھی اور دوسری ایک 2 سالہ بچی کی۔ میں نے وہ تصاویر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے وہ تصویریں اپنے ہاتھ میں لے کر بغور ان کا جائزہ لیا، پھر یکے بعد دیگرے نفی میں گردن ہلا دی۔ غلام حسین نے مجھ سے پوچھا، یہ کن کے فوٹو ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ میں نے مذکورہ تصاویر واپس لیتے ہوئے کہا، یہ عباس کے بٹوے میں سے ملی ہیں۔ ارشاد بی بی نے کہا، ہم نے اس لڑکی اور بچی کو پہلے کہیں نہیں دیکھا، اس لیے انہیں نہیں جانتے۔ پھر وہ گلوگیر آواز میں بولی، میرا عباس زندہ ہوتا تو میں اس سے ان فوٹو کے بارے میں پوچھتی۔ میں اس کی آواز رند گئی۔ میں نے ان غمزدہ میاں بیوی کو مزید پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور پوچھ گچھ کے سلسلے کو موقوف کر دیا۔ قانونی تقاضے پورے ہو گئے تھے، میں ان لوگوں سے جو پوچھ سکتا تھا وہ پوچھ لیا تھا، لہٰذا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، غلام حسین، میں کوشش کروں گا کہ تمہیں غلام عباس کی لاش مل جائے۔ تم اپنی مرضی سے اس کا کفن دفن کر سکتے ہو، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ میں تمہارے اس درد میں پوری طرح شریک ہوں، اس لیے اگر تمہیں اس واردات کے سلسلے میں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات پتہ چلے تو مجھے بتانے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، اور مجھ سے جس بھی نوعیت کی مدد چاہیے ہو بلا جھجک کہہ دینا۔ ان دونوں نے باری باری میرا شکریہ ادا کیا۔ 13 اور 14 دسمبر کی تاریخیں بھی کسی کامیابی کے بغیر ہی گزر گئیں۔ غلام عباس کو 8 دسمبر کی رات 8 اور 9 بجے کے درمیان قتل کیا گیا تھا۔ اس حساب سے اس افسوسناک واقعے کو لگ بھگ 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی ایسا مضبوط سراغ میرے ہاتھ نہیں لگا جو اس کیس کو حل کرنے میں رہنما کا کردار ادا کرتا۔ میں مایوس تو نہیں ہوا تھا، تاہم ہر گزرتے دن کے ساتھ میری جھنجھلاہٹ میں اضافہ ضرور ہو رہا تھا۔ پھر قبل اس کے کہ یہ جھنجھلاہٹ بیزاری اور اکتاہٹ میں تبدیل ہوتی، اچانک میری نگاہ کے سامنے سے وہ گھنے بادل چھٹ گئے جو پچھلے 5-6 روز سے منظر کو اپنی اوٹ میں چھپائے ہوئے تھے۔ 15 دسمبر کی دوپہر کو ASI گلفراز کراچی سے لوٹ آیا اور اپنے ساتھ ایک ایسی خبر بھی لے کر آیا جس نے بالکل اس کیس کو حل کر دیا۔ میں نے فوراً گلفراز کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ 10 دسمبر کو تھانے سے روانہ ہوا تھا اور آج 15 دسمبر کی دوپہر تھی۔ سفر مسلسل کی تکان اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، تاہم اس تکان نے اسے مزمحل نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی بڑا مارکہ سر کر لینے کی مخصوص چمک دکھائی دیتی تھی۔ رسمی لیکسلے کے بعد اس نے پرجوش لہجے میں بتایا، ملک صاحب، کراچی کا دورہ بہت کامیاب رہا ہے۔
آپ تھوڑی سی محنت اور بھاگ دوڑ کے بعد ہم بآسانی اس کیس کو حل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے کام کا آغاز ساہیوال سے کرنا ہوگا۔ اس کے غیاب میں یہاں جو واقعات پیش آ چکے تھے اس کے بارے میں میں نے ASI کو تفصیلاً بتا دیا تھا۔ اس کی زبان سے ساہیوال کا سن کر میں چونک اٹھا اور پوچھا، ساہیوال کیوں وہاں کیا رکھا ہے؟ ساہیوال میں آفتاب رہتا ہے جناب، ASI نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ یہ بندہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ مقتول کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ آفتاب کون ہے؟ آفتاب وہ شخص ہے جناب جو کراچی سے مقتول کے ساتھ ٹرین پر سوار ہوا تھا، ASI نے جواب دیا۔ وہ 7 دسمبر کی صبح کراچی ریلوے اسٹیشن سے ٹرین پر سوار ہوئے تھے اور عبدالقدیر نے خود انہیں گاڑی میں بٹھایا تھا۔ قدیر اس وقت تک اسٹیشن پر موجود رہا تھا جب تک ٹرین روانہ نہیں ہو گئی۔ اور یہ عبدالقدیر کون ہے؟ قدیر مقتول کے ساتھ نیو ہیون ہوٹل میں کام کرتا ہے جناب، ASI نے بتایا۔ میں قدیر کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، لیکن ٹھہرے میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں۔ میں نے اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا اور پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے مطابق اس نے کراچی پہنچ کر سب سے پہلے محکمہ جاتی ذمہ داریوں کو پورا کیا، پھر صدر میں واقع نیو ہیون ہوٹل کا رخ کیا اور اس ہوٹل میں عبدالقدیر سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ قدیر نے اس بات کی تصدیق کی کہ مقتول اسی ہوٹل میں کام کرتا تھا اور یہ کہ اس نے اپنے گاؤں جانے کے لیے 15 دن کی چھٹی لی تھی۔ وہ اپنی بیمار ماں کو دیکھنے جا رہا تھا۔ قدیر ہی کی زبانی ASI کو پتہ چلا کہ 7 دسمبر کو آفتاب نامی ایک شخص بھی مقتول کے ساتھ ہی گاڑی پر سوار ہوا تھا وغیرہ وغیرہ۔ ASI نے مجھے بتایا تھا کہ وہ عبدالقدیر نامی اس بندے کو اپنے ساتھ تھانے لے کر آیا، لہٰذا میں نے یہی مناسب سمجھا کہ براہ راست قدیر سے سوالات کروں تاکہ جلد از جلد اس کیس کو نپٹایا جا سکے۔ میں نے ASI سے کہا، ٹھیک ہے گلفراز، تم قدیر کو یہاں بلا لو، باقی باتیں میں اسے خود کر لوں گا۔ اوکے سر۔ یہ کہتے ہوئے ASI اٹھا اور تھوڑی دیر کے بعد قدیر کو لے کر آ گیا۔ میں نے عبدالقدیر کو بیٹھنے کے لیے کہا اور بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک درمیانہ قد شخص تھا، رنگت گندمی اور صحت غیر تسلی بخش۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 35 اور 40 کے درمیان لگایا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نہیں تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، قدیر تو مقتول غلام حسین تمہارے ساتھ ہوٹل نیو ہیون میں کام کرتا تھا؟ ہاں، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ اس کی موت کا سن کر مجھے سخت افسوس ہوا جناب۔ عباس بہت ہی اچھا بندہ تھا، بالکل ہیرے جیسا۔ وہ اس ہوٹل میں کام کیا کرتا تھا؟ میرا اشارہ مقتول عباس کی جانب تھا۔ قدیر نے بتایا، اس کی ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی، لیکن عام طور پر وہ روم سروس پر رہتا تھا اور اس کام پر وہ بہت خوش بھی رہتا تھا کیونکہ اس قسم کی ڈیوٹی میں اضافی آمدنی بھی ہو جاتی ہے۔ ہوٹل میں ٹھہرنے والے اچھی خاصی ٹپ دے جاتے ہیں۔ وہ ہوٹل کے مینیجر سے منت کر کے روم سروس کی ڈیوٹی لگوایا کرتا تھا۔ اب وہ باقی نہیں رہا۔ اس نے دل گرفتہ انداز میں بات مکمل کی تو میں نے استفسار کیا، تم اس ہوٹل میں کس قسم کا کام کرتے ہو قدیر؟ جی میں باورچی ہوں، اس نے جواب دیا، کچن میں کام کرتا ہوں۔ لگتا تو نہیں ہے؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ جی کیا نہیں لگتا؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، قدیر تمہاری صحت کو تو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں خوراک سے کوسوں دور رکھا جاتا ہے، ورنہ باورچی کو یہ غیر یقینی صحت تو زیب نہیں دیتی۔ وہ قدرے شرمندہ ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب مجھے کھانے کا زیادہ شوق نہیں ہے، ورنہ ہوٹل میں کسی شے کی کمی ہے اور نہ ہی پابندی۔ کھانے کا شوق نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ تمہیں تو اشتہا انگیز اور لذت امیز کھانوں کی خوشبوئیں سونگ سونگ کر صحت مند ہو جانا چاہیے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے میرے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ میں نے پوچھا، ہوٹلوں والے باورچی اچھے باورچی کو عموماً بڑی مشکل سے چھٹی دیتے ہیں، تمہیں یہاں آنے میں کسی دشواری کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ سیٹ تو نہیں چاہتا تھا کہ میں آؤں، اس نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا، لیکن آپ کے ASI صاحب نے قانونی دباؤ ڈال کر میرے سیٹ کو مجبور کر دیا اور میں سمجھتا ہوں میرے حق میں یہ اچھا ہی ہوا ہے۔ کیا اچھا ہوا؟ ذرا وضاحت کرو، میں نے سوالی انداز میں کہا۔ قدیر نے بتایا، مجھے اپنے گھر گئے 1 سال ہونے کو آیا، کئی بار سیٹ سے چھٹی مانگی، وہ اگلے مہینے کا کہہ کر ٹال دیتا تھا۔ اب آپ کے کام سے آیا ہوں تو اپنے بیوی بچوں سے بھی مل کر ہی جاؤں گا، میرا گھر ادھر لودرا میں ہے جناب۔ ٹھیک ہے، تمہیں حالات نے ایسا سنہری موقع فراہم کر ہی دیا تو اپنے بیوی بچوں سے اچھی طرح مل کر واپس جانا، لیکن میں تمہیں اس وقت تک فارغ نہیں کروں گا جب تک میری تسلی نہیں ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر بزور قانون تمہیں کراچی سے لے کر یہاں تک آیا تو مجھے امید ہے تم سے اچھی خاصی مفید معلومات حاصل ہوں گی۔ ملک صاحب یہ قدیر بہت ہی کام کا آدمی ہے جناب، ASI نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کے تعاون سے میں نے مقتول کے بٹوے والا راز بھی پا لیے۔ بٹوے والا راز فوری طور پر ASI کا زاویہ سمجھ نہ سکا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جناب مقتول عباس کے بٹوے میں سے جو دو تصویریں برآمد ہوئی تھی نا، میں ان ماں بیٹی سے بھی مل کر آیا ہوں۔ قدیر مجھے اپنے ساتھ لے کر ان کے گھر گیا تھا۔ اس پرکشش عورت کا نام راحیلہ ہے، جبکہ 2 سالہ بچی سدرا راحیلہ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ یہ لوگ ادھر کراچی کے علاقے منظور کالونی میں رہتے ہیں۔ مقتول ان کا پڑوسی تھا۔ راحیلہ کے باپ اصغر علی کا فرنیچر کا کاروبار ہے۔
ये ऐसे ही के मुंह से बरामद होने वाली इंकशाफ अंगेज मालूमात ने एक लम्हे के लिए मुझे हैरान करके रख दिया। ये उस कहानी का वो सनसनीखेज मोड़ था जो मुझे दूर काफ़ी फासले पर दिखाई तो दे रहा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इस मोड़ पर पहुंचकर कहानी क्या रुख इख्तियार करेगी, वहीं खड़ी रहेगी या दाएं बाएं कहीं मुड़ जाएगी और या फिर हते मुस्तकीम में आगे बढ़ती चली जाएगी। मैंने अब्दुल कदीर बावर्ची की आंखों में देखते हुए सवाल किया, मकतूल तुम्हारे साथ होटल न्यू हेवन में काम करता था और काफ़ी अरसे से तुम उसके साथ थे। मुझे यकीन है तुम दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी रही होगी। तुमने उसकी मौत पर जिस अंदाज में दुख और अफसोस का इजहार किया है उससे मेरी बातों की तस्दीक होती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब्बास मेरा बहुत अच्छा यार था। यार यार से दिल की बातें नहीं छुपाया करते, इसलिए मुझे यकीन है कि मकतूल ने भी तुमसे अपने दिल की बात नहीं छुपाई होगी। राहिला उसकी बेटी सिदरा की तस्वीरें मकतूल के बटुए से बरामद होने का मतलब यह है कि उसका उन दोनों से संजीदा ताल्लुक था, है ना? ऐसा ताल्लुक था तो नहीं, कदीर ने मुतमलाना अंदाज में कहा, लेकिन संजीदा ताल्लुक कायम होने के रोशन इम्कानात थे। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। जरा वजाहत करो। कदीर ने एक बोझल सांस खारिज की और मेरी हिदायत पर अमल करते हुए बताने लगा, वो दरअसल बात यह है जनाब के लगभग 3 साल पहले असगर अली ने अपनी बेटी राहिला की शादी की थी। राहिला असगर की इकलौती बेटी है। शादी के 1 साल बाद सिदरा पैदा हुई। राहिला और उसका शौहर खलील बहुत खुश थे। 1 साल उसी खुशी में गुजर गया। जब सिदरा की पहली सालगिरह मनाई गई तो उनके आशियाने पर एक बिजली सी आन गिरी। ऐन सालगिरह वाले दिन खलील की मोटरसाइकिल का ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ और वो अस्पताल पहुंचाए जाने से पहले ही कहीं और पहुंच गया। आप समझ सकते हैं कि इस वाक़े ने राहिला, सिदरा और असगर अली को किस सदमे से गुजारा होगा। कुछ ऐसा तो राहिला अपनी ससुराल में रही, फिर अपने बाप के पास आ गई। ससुराल वालों ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनका तो ये ख्याल था कि राहिला की नहूसत ने खलील की जान ले ली थी। ये वह मनहूस थी या लकी, इससे कतई नज़र वो अपने बाप की आंख का नूर थी। लिहाजा उसने अपने जिगर के टुकड़े को जिगर में समेट लिया और इसके साथ ही नन्ही नवासी को भी सीने से लगा लिया। अब्बास मेरे सामने ढके छुपे अल्फाज में राहिला की तारीफ करता रहता था। कदीर ने सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, वो चूंकि असगर अली के पड़ोस में रहता था, लिहाजा उनके घरेलू हालात की उसे पूरी खबर रहती थी और मैंने चंद रोज़ ही में ये महसूस कर लिया कि वह दानिस्ता खबर रखने की कोशिश भी करता है। फिर 1 साल पलक झपकते में गुजर गया। सिदरा 2 साल की हो गई। राहिला की बेवकी का 1 साल मुकम्मल हो गया और अब्बास ने भी अपने मिशन में अच्छी खासी तरक्की कर ली। अभी 2 माह पहले उसने मुझे बताया था कि वो और राहिला एक दूसरे को पसंद करने लगे। असगर अली को इनके मामले की पूरी खबर है। उसकी असगर अली से इस मामले पर संजीदा गुफ्तगू भी हो चुकी है। वो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसकी ख्वाहिश की मुखालफत में नहीं। वह बात से अपनी बेटी की शादी को तैयार है, लेकिन इस रजामंदी के साथ ही उसने एक शर्त भी लगा दी। इतना बताकर अब्दुल कदीर चंद लम्हात के लिए चुप हुआ। हाय, अब्बास के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया। वो कितना खुश था। तुम असगर अली की किसी कड़ी शर्त का जिक्र कर रहे थे। मैंने उसे टोक दिया। अब्बास ने मुझे बताया कि असगर अली इस शर्त पर अपनी बेटी की उसे शादी करने पर तैयार है कि वो होटल की मुलाजिमत छोड़कर कोई ढंग का काबिल इज्जत कारोबार करने लगे। उसने अब्बास को अपने साथ फर्नीचर के काम में शरीक करने की पेशकश भी की थी। इसके साथ ही असगर अली का ये मुतालबा भी था कि अब्बास को कराची ही में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करना होगी। वह राहिला को अपने माँ बाप से मिलवाने तो ले जा सकता था, राहिला के मुस्तकिल गांव में रहने के लिए तैयार नहीं था। उसने राहिला को नुमायां तालीम दिलवाई थी और चाहता था कि उसकी नवासी भी जेवर तालीम से अच्छी तरह आरास्ता हो, जो ज़ाहिर है गाँव में रहते हुए तो मुमकिन नहीं था। और मैं समझता हूँ असगर अली का मुतालबा बिल्कुल माकूल और जायज़ भी था। मैंने अब्बास से पूछा, तुमने फिर क्या फ़ैसला किया? उसने जवाब दिया, मैं असगर अली की बातें मानने को तैयार हूँ। मैं होटल की मुलाजमत छोड़ दूंगा, राहिला उसकी बच्ची को उधर कराची में रखूंगा। मैंने उसके अज़म को देखते हुए इस्तिफ़सार किया, क्या तुम्हारे माँ बाप इतने बड़े कदम के लिए तैयार हो जाएंगे? तुम उनकी इकलौती औलाद हो। उसने बताया, जब मैं राज़ी हूँ तो उन्हें भी राज़ी करके ही दम लूँगा। अम्मा अक्सर बीमार रहने लगी है। अभी कल भी एक खत आया, यहाँ उसका मुनासिब इलाज भी हो सकेगा और मुझे भी इत्मीनान रहेगा। मैं सोच रहा हूँ अम्मा अब्बा को भी कराची ही में ले आऊँ। मैंने कहा, सोच लो, तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। वो लोग अपने गाँव को छोड़कर कराची आने पर तैयार नहीं होंगे। उसने बड़े वसूख से कहा, मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हें किसी न किसी तरह मना ही लूँगा। चंद रोज़ पहले अब्बास मुझे खासा परेशान नजर आया। मैंने सबब दरियाफ्त किया तो उसने बताया, यार कदीर, गाँव से खत आया। अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है। अब्बा ने कहा कि फ़ौरन पहुँचूँ और उन्हें पैसों की भी ज़रूरत है। मैंने पूछा, फिर तुमने क्या सोचा है? उसने बताया कि वो पहली फुर्सत में गाँव जाना चाहता है। मैंने कोशिश करके उसे छुट्टी दिलवाई और कराची से रवाना कर दिया। मुझे क्या पता था, मैं उसे आखिरी बार जिंदा हालत में देख रहा हूँ। आइंदा जब उससे मुलाकात होगी तो वो मनो मट्टी के नीचे गहरी नींद सो रहा होगा। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भीग गई और वह सर झुकाकर खामोश हो गया।
میں نے چند لمحات تک قدیر کو اسی دل گرفتگی کی کیفیت میں بیٹھا رہنے دیا تاکہ وہ اپنے دوست کی موت کا غم منا سکے۔ 1 منٹ کے بعد اس نے نگاہ اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اے ایس آئی گلفراز اور قدیر میرے سامنے میز کی دوسری جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اے ایس آئی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، گلفراز، کیا اصغر علی اور راحیلہ کو عباس کی موت سے آگاہ کر دیا گیا ہے؟ جناب، یہ المناک خبر ان سے چھپائی نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا مجبوراً انہیں بتانا پڑا۔ ان لوگوں کو، خصوصاً راحیلہ کو، تو عباس کی موت سے بہت دھچکا پہنچا ہوگا۔ جی ملک صاحب، اے ایس آئی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے اس واقعے کا بڑا گہرا اثر لیا ہے۔ وہ بس ضد تھی کہ ہمارے ساتھ یہاں آئے گی، لیکن اصغر علی نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اس نے بیٹی کو سمجھایا کہ وہ صبر کرے۔ عباس اس کی قسمت ہی میں نہیں تھا۔ جب وہ باقی نہیں رہا تو اس کا تعاقب کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ سراسر خود کو دھوکہ دینے والی بات ہوگی اور اس سے اس کی یعنی راحیلہ کی تکلیفوں ہی میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے باپ کی بات راحیلہ کی سمجھ میں آ گئی۔ اصغر علی ایک حقیقت پسند اور دانش مند انسان ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر عبدالقدیر سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم بھی منظور کالونی کراچی ہی میں رہتے ہو؟ نہیں جناب، میں ادھر کرنگی میں رہتا ہوں۔ میں نے عباس سے کئی مرتبہ کہا تھا کہ وہ بھی میرے ہی پاس آ جائے، لیکن وہ اس موضوع کو بڑی خوبصورتی سے ٹال جاتا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کا دل منظور کالونی میں نہیں بلکہ راحیلہ میں اٹکا ہوا تھا۔ جب یہ حقیقت مجھے معلوم ہو گئی تو میں نے اسے منظور کالونی چھوڑ کر کرنگی آنے کے لیے اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ تم کرنگی چھوڑ کر منظور کالونی چلے جاتے؟ میں نے سرسری انداز میں کہا، آخر وہ تمہارا دوست تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، قدیر نے سادہ سے لہجے میں کہا، بس میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں کرنگی میں آفتاب کے ساتھ مل کر رہ رہا ہوں اور مجھے وہاں کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں۔ آفتاب ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا ہے۔ او ہاں، میں نے چونک کر کہا، اے ایس آئی نے مجھے بتایا کہ 7 دسمبر کی سپہر تم نے مقتول غلام عباس کے ساتھ ہی آفتاب کو بھی ٹرین میں بٹھایا تھا۔ وہ دونوں کراچی سے ایک ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ اے ایس آئی کا کہنا ہے کہ عباس کے قتل کے سلسلے میں آفتاب سے ہمیں مفید معلومات حاصل ہو سکیں گی، لیکن اس کے لیے ہمیں ساہیوال جانا ہوگا۔ ذرا یہ تو بتاؤ، آفتاب اور مقتول میں ایسا کیا تعلق تھا؟ کوئی خاص تعلق نہیں تھا جناب، قدیر نے ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بتایا۔ بس وہ دونوں میرے ذریعے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ عباس جب کبھی مجھ سے ملنے کے لیے کرنگی آتا، اس وقت اگر آفتاب بھی ہوتا تو دونوں میں رسمی لیک سلیک ہو جاتی تھی۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ آفتاب چند روز کے لیے اپنے گھر ساہیوال آ رہا تھا۔ عباس کو اپنے گاؤں نظام پور آنے کے لیے کراچی سے ٹرین میں ساہیوال تک آنا ہوتا تھا۔ وہاں سے وہ بس میں بیٹھ کر یہاں پہنچ جاتا۔ دونوں کو کراچی سے ساہیوال تک ٹرین میں سفر کرنا تھا، لہٰذا میں نے انہیں ایک ساتھ ہی وہاں سے روانہ کر دیا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر آپ ساہیوال جا کر آفتاب سے ملیں تو وہ عباس کے بارے میں کوئی اہم بات بتا سکتا ہے۔ میں نے یہ بات اے ایس آئی صاحب سے کہی تھی اور ساہیوال پہنچ کر خواہش ظاہر کی تھی کہ ذرا آفتاب کو ٹچ کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے تھانے میں حاضری ضروری ہے، لہٰذا ہم ادھر آ گئے۔ میں نے اپنی رسٹ واچ میں دیکھا، اس وقت دن کے 2 بج رہے تھے۔ مرادم والی سے ساہیوال زیادہ دور نہیں تھا، بس آدھے پونے گھنٹے میں وہاں پہنچا دیتی تھی، یعنی ابھی اتنا وقت تھا کہ میں بآسانی آفتاب سے ایک بھرپور ملاقات کر کے واپس آ سکتا تھا۔ میں نے قدیر سے استفسار کیا، کیا تم جانتے ہو آفتاب ساہیوال میں کس جگہ رہتا ہے؟ جی، اس کا گھر شہر میں ہے۔ مجھے اس کے گھر کا پتہ معلوم ہے تھانے دار صاحب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ آپ نوٹ کر لیں، میں لکھوا دیتا ہوں۔ تمہیں لکھوانے یا مجھے نوٹ کرانے کی بالکل ضرورت نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ تم میرے ساتھ ساہیوال جاؤ گے، ابھی اور اسی وقت؟ اے ایس آئی نے فوراً میرا ارادہ بھانپ لیا، جلدی سے بولا، ملک صاحب میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں، میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا، تم ایک لمبے سفر سے واپس آئے ہو، نہا دھو کر تھوڑا آرام کرو، میں قدیر کے ساتھ ساہیوال سے ہو کر آتا ہوں۔ پھر میں نے قدیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم تیار ہو؟ جی بالکل تیار ہوں، میری طرف سے ابھی نکل چلیں۔ موزہ مرادہ والی سے ساہیوال کی جانب آتے ہوئے میں نے بس میں عبدالقدیر سے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا تھا۔ مجھے مقتول غلام عباس کے ماں باپ نے بتایا کہ تم نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اچھی خاصی رقم اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ کیا تمہیں پتا اس کے پاس کتنے پیسے تھے؟ ہاں، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ پورے 2000 روپے لے کر گاؤں جا رہا ہے، جو اس نے پچھلے 5 سالوں میں بڑی محنت سے تھوڑے تھوڑے بچا کر جمع کیے تھے۔ قدیر نے تشویش بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ رقم کو سنبھال کر لے جائے، یہ معمولی رقم نہیں تھی جناب۔ تم ٹھیک کہتے ہو قدیر، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں کہا، اتنی بڑی رقم کہ اس کے حصول کے لیے کسی کی جان بھی لی جا سکتی ہے۔ کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ خدا نخواستہ آفتاب نے؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں قبل از وقت حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایسا سوچنے میں کوئی مذائقہ یا حرج بھی نہیں۔ جناب، میں آفتاب کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ فکر مندی سے بولا، اس کے خراج کو سمجھتا ہوں، وہ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا نا، ابھی کچھ بھی حتمی نہیں ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، آفتاب سے ملاقات کے بعد ہی کوئی رائے قائم کروں گا۔ کیا آفتاب کو یہ بات معلوم تھی کہ عباس کے پاس 2000 روپے ہیں؟ میں نے تو اسے نہیں بتایا، وہ یقینی لہجے میں بولا۔
اگر راستے میں عباس نے خود ہی اسے ذکر کر دیا ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں نے جب سے سنا تھا عباس کے پاس 2000 روپے تھے تو میں نے ایک خاص انداز میں سوچنا شروع کر دیا تھا، اور ابھی تک مشکوک افراد کی فہرست میں صرف ایک نام ہی درج ہو سکا تھا، یعنی آفتاب۔ یہ ٹھیک ہے آج کل 2000 وہ اہمیت نہیں رکھتے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن ذہن میں رہے کہ یہ آج سے برسوں پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق آج کل کے حساب سے آپ اسے 2-2.5 لاکھ سمجھ لیں، اور یہ ایسا ہینڈسم اماؤنٹ ہے کہ اس کے لیے کسی انسان کا خون کیا جا سکتا ہے، یعنی مجرمانہ ذہن رکھنے والے بخوشی ایسا سوچ سکتے ہیں۔ آفتاب کا گھر بس اڈے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم جلدی وہاں پہنچ گئے۔ آفتاب اس وقت گھر کے اندر موجود تھا۔ وہ عبدالقدیر کے ساتھ ایک پولیس آفیسر کو دیکھ کر چونکا۔ اس کے لیے یہی غیر متوقع تھا کہ قدیر کراچی کے بجائے ساہیوال میں نظر آ رہا تھا۔ وہ چند روز قبل اسے کراچی میں چھوڑ کر آیا تھا، پھر وہ ایک پولیس والے کے ساتھ تھا، لہٰذا اس کی حیرت اور پریشانی سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ بہرحال اس نے ہمیں لے جا کر اپنے گھر کی بیٹھک میں بٹھا دیا۔ اس سے قبل کہ آفتاب کوئی سوال کرتا، قدیر نے مختصر الفاظ میں اسے ہماری آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کر دیا۔ میں اس دوران میں خاموش نظر سے اس کے چہرے اور ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ آفتاب کی عمر 30 اور 32 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ دراز قامت اور متناسب البدن تھا۔ قدیر کی زبانی عباس کے انجام سے آگاہ ہو کر اس کا چہرہ غم اور افسوس کے ملے جلے تاثرات سے سج گیا تھا۔ اگر وہ کسی قسم کی اداکاری نہیں کر رہا تھا تو پھر کہا جا سکتا تھا اسے عباس کی موت کا سن کر گہرا رنج ہوا تھا۔ جب قدیر خاموش ہوا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، مجھے تو وہ آدمی شکل ہی سے اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا تم عباس کو بری شکل والا کہہ رہے ہو؟ نہیں جی، عباس تو بہت اچھا تھا۔ پھر تم نے کس کا ذکر کیا ہے؟ اس نے اپنا نام عطا اللہ بتایا تھا، آفتاب نے جواب دیا، لیکن عباس اسے گوگا کہہ کر بات کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن پتہ نہیں مجھے گوگا بالکل اچھا نہیں لگا، مگر میں نے عباس کے سامنے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آفتاب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، اپنے ذہن کو ٹھکانے پر مجھے عطا اللہ عرف گوگا کے بارے میں بتاؤ ترتیب سے۔ کیا گوگا بھی تم لوگوں کے ساتھ کراچی سے ٹرین میں بیٹھا تھا؟ نہیں جناب، آفتاب نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، وہ بندہ میاں چنو کے اسٹیشن سے ٹرین پر چڑھا تھا۔ وہ ہمارے ڈبے میں پہنچا تو اس وقت ٹرین پلیٹ فارم پر ٹھہری ہوئی تھی۔ عباس نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ دونوں میں باتیں ہونے لگی۔ میں ان کی گفتگو میں ہوں ہاں کی حد تک شریک رہا تھا۔ ان کی باہمی بات چیت سے مجھے پتا چلا کہ وہ کسی ضروری کام سے میاں چنو آیا ہوا تھا اور اب واپس اپنے گھر فرید نگر جا رہا تھا۔ عباس نے اسے کہا کہ اچھا ہم ساہیوال سے ایک ساتھ ہی بس میں بیٹھ کر مرادآبادی پہنچیں گے، اس کے بعد تم فرید نگر کی طرف چلے جانا اور میں نظام پورہ چلا جاؤں گا۔ آفتاب تو ساہیوال میں ہی رہ جائے گا، تم مل گئے ہو تو مجھے اکیلے سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ تم کوئی محنت سے تیار کی ہوئی کہانی تو نہیں سنا رہے ہو؟ میں نے چیک کرنے کے لیے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا۔ وہ جلدی سے بولا، مجھے آپ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے جناب، جو سچ تھا وہ میں نے بتا دیا، یقین کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ میں اپنے کام کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ یہ بتاؤ، جب تم تینوں ساہیوال کے ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے اترے تو پھر کیا ہوا تھا؟ بسوں کا اڈا ریلوے اسٹیشن سے زیادہ دور نہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، مجھے تو شہر ہی میں آنا تھا، اس لیے میں انہیں بس میں بٹھانے کے لیے ان کے ساتھ بس اڈے چلا گیا تھا۔ میں نے انہیں مرادآبادی کی جانب جانے والی بس پر سوار کرایا اور ٹہلتے ہوئے اپنے گھر آ گیا۔ اس کے بعد کس کے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں۔ تم تو اس روز خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئے تھے، لیکن غلام عباس اس دن کیا کبھی بھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکا، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے ساتھ فرید نگر والے دریا کے قریب جو واقعہ پیش آیا اس کی تفصیل عبدالقدیر نے بتائی دی ہے۔ مجھے اس کی اندھونک موت کا گہرا دکھ ہے تھانے دار صاحب، وہ رنجیدہ لہجے میں بولا۔ میرا شک تو بار بار گوگا ہی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ بندہ شکل ہی سے مجھے چھٹا ہوا بدماش نظر آتا تھا، منحوس چہرے والا، کالا کلوٹا، پتہ نہیں عباس اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں گفتگو کیوں کر رہا تھا، وہ تو کسی سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ قدیر نے دکھی لہجے میں کہا، ہنس مکھ اور ملنسار۔ آفتاب نے مجھ سے پوچھا، تھاندار صاحب آپ نے کراچی تک تو اپنے بندے دوڑا دیے، کیا فرید نگر کو بھی چیک کیا ہے؟ ہاں چیک کیا تھا، لیکن اس چیکنگ کا انداز دوسرا تھا۔ اب تم نے ایک نیا زاویہ دکھایا تو فرید نگر کو دوبارہ چیک کرنا لازم ہو گیا، اس مرتبہ چیکنگ میں تم بھی میرے ساتھ رہو گے۔ میرا کیا کام تھانے دار صاحب؟ تمہارا کام ہے اور بہت اہم کام ہے۔ تم نے عطا اللہ عرف گوگا کو دیکھا ہے، تم اس کی شناخت میں تعاون کر سکتے ہو۔ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، گوگا سے مل کر مجھے یہ تصدیق کرنا ہے کہ تم نے ان دونوں کو 8 دسمبر کے روز صحیح سلامت بس میں سوار کرایا تھا۔ اگر گوگا نے تمہاری بات کی تصدیق کر دی تو پھر تم بری الزامہ ہو جاؤ گے۔ تم جیسے ہی شک کے دائرے سے باہر آؤ گے میں تمہیں آزاد کر دوں گا، پھر میں جانوں اور وہ گوگا۔ ٹھیک ہے، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، اگر آپ کی تسلی ایسے ہی ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ فرید نگر جانے کو تیار ہوں۔ میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ عبدالقدیر نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا کام ختم ہو گیا؟
میں نے جواب دیا، تم چاہو تو ابھی لدھنا کے لیے روانہ ہو سکتے ہو، باقی کا کام میں آفتاب کے ساتھ مل کر کروں گا۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے جناب، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ ہاں بولو، میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میں لودھرا کل چلا جاؤں گا۔ تو پھر؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ فرید نگر لے چلیں۔ اس نے کہا، جب تک عباس کا قاتل قانون کی گرفت میں نہیں آ جاتا مجھے سکون نہیں آئے گا، اس کے بعد ہی میں تسلی سے کہیں جا سکوں گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں قدیر، میں نے بے دھڑک کہہ دیا۔ اس فوری اجازت کے پیچھے میری ایک مخصوص سوچ تھی۔ عطا اللہ عرف گوگا آفتاب سے مل چکا تھا، لہٰذا آفتاب کو سامنے لانا مناسب نہیں تھا۔ وہ گوگا کی گرفتاری کے بعد شناخت کے ایک کام میں لایا جا سکتا تھا، البتہ میں قدیر کے ذریعے گوگا کو بآسانی ٹریپ کر سکتا تھا۔ اس وقت سپہر کے 3:30 بج رہے تھے۔ اگر ہم فوری طور پر مراد والی کے لیے روانہ ہو جاتے تو 4 سوا 4 بجے وہاں پہنچ سکتے تھے۔ یہ بات میرے پیش نظر تھی کہ ہمیں فرید نگر کے لیے دریا عبور کرنا تھا، اور یہ کام شام سے پہلے ہی کیا جا سکتا تھا، کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد رمضانی اپنی کشتی کو روک دیتا تھا، اور جو دریا عبور کرنے کا واحد ذریعہ تھی۔ میں نے قدیر اور آفتاب کو اپنے ساتھ لیا اور ساہیوال سے مراد والی آنے والی بس میں سوار ہو گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج کی تاریخ میں گوگا میری گرفت میں ہوگا اور یہ کیس بھی حل ہو جائے گا۔ گوگا کا نام منظر پر ابھرتے ہی کارروائی میں اچانک بہت زیادہ تیزی آ گئی تھی۔ میں ASI گلفراز اور عبدالقدیر کے ہمراہ دن ڈھلنے سے پہلے دریا عبور کر کے فرید نگر کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ آفتاب کی زبانی پتہ چلا تھا کہ گوگا فرید نگر کا رہنے والا ہے۔ میرے تھانے میں بھی ایک کانسٹیبل فرید نگر سے تھا۔ میں نے آگے قدم بڑھانے سے قبل اس کانسٹیبل سے گوگا کے بارے میں تصدیق کر لی تھی۔ آفتاب نے گوگا کا جو قد کاٹ اور حلیہ بیان کیا تھا اسے سن کر مذکورہ کانسٹیبل نے تصدیق کر دی کہ گوگا فرید نگر ہی کا رہنے والا، بلکہ اس نے گوگا کے گھر کی لوکیشن بھی ہمیں سمجھا دی، لہٰذا ہمیں مطلوبہ گھر تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ میں اور ASI گلفراز سادہ لباس میں تھے تاکہ ہمیں پولیس کی وردی میں دیکھ کر فرید نگر میں کوئی ہلچل نہ مچے، اور ایسا ہی ہوا بھی تھا۔ ہم تینوں کسی کی نظر میں تشویش پیدا کیے بغیر گوگا کے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ گوگا اس گھر میں اپنی بوڑھی ماں جنت بی بی کے ساتھ رہتا تھا۔ میں اور ASI تھوڑے فاصلے پر رک گئے اور قدیر سے کہا کہ وہ دروازے پر دستک دے۔ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ قدیر کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ قدیر کی دستک کے جواب میں دروازہ کھلا اور ایک سیاہ بھجنگ چہرہ کھلے ہوئے دروازے میں نمودار ہوا۔ تاریکی کے باوجود بھی میں نے اس شخص کے حلیے اور خود و حال سے پہچان لیا کہ وہ گوگا ہی تھا۔ میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ گوگا نے اپنے سامنے ایک اجنبی کو کھڑے پایا تو اس کے چہرے پر سینکڑوں سوالیہ لکیریں کھنچ گئیں۔ قدیر نے میری ہدایت کے مطابق اس سے کہا، تم گوگا ہی ہو نا؟ ہاں، مگر تم کون ہو اور میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ گوگا نے بات ختم کرنے سے پہلے نگاہ اٹھا کر ہماری جانب دیکھا اور قدیر سے کہا، میں تو تمہیں نہیں جانتا۔ میں اور ASI ایسے زاویے سے کھڑے تھے کہ تاریکی کے باعث گوگا ہمارے چہرے پوری طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ قدیر نے اسے کہا، میں بھی تمہیں نہیں جانتا، لیکن وہ دونوں تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ میاں چنو سے تمہیں ملنے آیا، کمال دین اور افتخار احمد۔ میاں چنو؟ وہ ایسے اچھلا جیسے اپنے سامنے کسی خوفناک بلا کو دیکھ لیا ہو۔ اس استفسار کے ساتھ ہی گوگا نے جلدی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ قدیر کو اس کی جانب سے ایسی حرکت کی بھرپور توقع تھی، لہٰذا پلک جھپکتے میں اس نے گوگا کی کوشش کو ناکامیاب بنا دیا۔ اس نے میکانکی انداز میں گوگا کو ایک دھکا دیا تو وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا۔ اگلے ہی لمحے وہ دھڑام کی آواز کے ساتھ گھر کے صحن میں جا گرا۔ قدیر کا کردار بس اتنا سا تھا۔ اس کے بعد میں بجلی کسی سرعت سے متحرک ہوا اور ایک جست بھر کر گوگا کے گھر میں داخل ہو گیا۔ پھر اسے قبل کہ گوگا خود کو سنبھال کر اٹھتا، میں اس کے سر پر پہنچا، اس کے دونوں بازوؤں کو موڑ کر پشت پر کس دیا۔ میری تقلید میں گلفراز بھی چھلانگ لگا کر گھر میں گھس آیا تھا۔ اس نے گوگا کو میری گرفت میں بے بس دیکھا تو فوراً ہتھ کڑی برآمد کر لی۔ میں گوگا کے ہاتھوں کو اس کی پشت پر جکڑے کھڑا تھا، لہٰذا ASI نے الٹی ہتھ کڑی لگا دی۔ میں نے گوگا کے سامنے جاتے ہوئے کڑے لہجے میں استفسار کیا، بتاؤ تم نے کراچی سے آنے والے عباس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ عباس؟ کون عباس؟ وہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اس کے گالوں پر 2-4 کرارے تھپڑ رسید کیے اور فنکار سے مشابہ لہجے میں کہا، میں اس عباس کی بات کر رہا ہوں جو موزہ نظام پور کا رہنے والا ہے، اور 8 دسمبر کو تم اس کے ساتھ ساہیوال کے اڈے سے بس میں سوار ہو کر مرادہ والی پہنچے تھے۔ کچھ یاد آیا یا کوئی دوسرا فارمولہ آزماؤں؟ اٹھا پٹک کی آواز سن کر گوگا کی ماں جنت بی بی ایک کمرے سے برآمد ہوئی اور مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگی، آپ لوگ کون ہیں؟ میرے بیٹے کو کیوں مار رہے ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ملک صفدر حیات ہوں اور غلام عباس نامی ایک بندے کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ میرے اس تعارف سے گوگا کے چہرے کے تاثرات میں کوئی نمایاں تبدیلی دیکھنے کو نہ ملی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تعارف سے پہلے ہی مجھے پہچان چکا تھا۔ میں جب اس کے سامنے آیا تو مجھے اس کی آنکھوں میں شناسائی کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ مجھے تھانے دار کی حیثیت سے اچھی طرح جانتا تھا۔ جنت بی بی نے لرزتی آواز میں کہا، تھانے دار صاحب، میرے بیٹے کا کسی عباس کے قتل سے کیا تعلق ہے؟ تم خاموش بیٹھ کر دیکھتی رہو، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، سارا تعلق تمہارے بیٹے کا کھیل تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ میں تم سے کچھ بھی چھپا کر نہیں کروں گا۔ پھر میں نے گوگا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اس روز میاں چنو سے ٹرین پر سوار ہوئے تھے
मकतूल गुलाम अब्बास आफ्ताब नामी एक बंदे के साथ कराची से आ रहा था। तुम और अब्बास पहले से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, लिहाजा तुम में बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू होने लगी। आफ्ताब को साहिवाल तक ही जाना था, लिहाजा वो तुम दोनों को बस में सवार कराकर अपने घर चला गया था। और जनाब, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? वक़्त कलामी करते हुए नीम एहतजाजी लहजे में बोला, मैं किसी आफ्ताब और अब्बास को नहीं जानता, और ये कि मैं तो काफ़ी अरसे से मियाँ चन्नू गया ही नहीं। आप मुझसे पहले उसने मेरी बात पूरी नहीं होने दी थी। अब की बार मैंने उस पर लात गुस्से बढ़ाते हुए उसे मजीद बोलने से रोक दिया। इसकी मुनासिब सी हाथा तवाज़ो के बाद मैंने उसे मुखातिब करते हुए खुखार लहजे में कहा, गोगा, ये मत समझना कि मैंने तुम पर कच्चा हाथ डाला है और ये कि तुम अपनी किसी मकारी से मुझे फ़रेब देने में कामयाब हो जाओगे। जिस आफ्ताब की शनासाई से तुम इनकारी हो, वो इस वक्त थाने के अंदर बैठा है। मैं दोपहर में उसे साहिवाल से लेकर आया हूँ और अब तुम्हें भी थाने पहुंचाने वाला हूँ। तुम आफ्ताब को देखते ही पहचान लोगे। तुम्हें यह भी याद आ जाएगा कि तुम 8 दिसंबर को मियाँ चन्नू से ट्रेन में सवार हुए थे। फिर साहिवाल के बस अड्डे से आफ्ताब ने तुम्हें और मकतूल अब्बास को बस में बिठाया था। और कोशिश करके तुम्हें यह भी याद करना होगा कि मकतूल अब्बास के पास जो 2000 रुपये थे वो कहाँ गायब हो गए। जाए वकुआ पर उसका जो सामान मुझे मिला, मैंने उसे अच्छी तरह खंगाला और मकतूल की जामे तलाशी भी ले चुका हूँ, लेकिन 2000 की तगड़ी रकम मेरे हाथ नहीं लगी। इस राज से तुम ही पर्दा उठा सकते हो। वो एक स्याह रोह शख्स था। मैंने हकीकत बयान करते हुए हालात की जो भयानक शक्ल उसे दिखाई थी, उसने उसे बेपनाह खौफजदा कर दिया और इसी खौफ के बायस उसका चेहरा स्याह तरीन नजर आने लगा था। उसने आखिरी कोशिश करते हुए लुकनत ज़दा लहजे में कहा, जनाब, आपको कोई गलत फहमी की औलाद। मैंने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले उसके मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया और वसीले लहजे में कहा, तुम खुद को टेरी की साबित करने की कोशिश करे, लेकिन याद रखो, मैंने कुत्ते की दुम जैसी टेरी चीज़ों को भी खास ट्रीटमेंट से सीधा किया। तुम किस खेत की मूली हो? गोगा इस धमकी पर अंदर से लर्ज कर रह गया, लेकिन ऊपर से वो खुद को मजबूत जाहिर करने की नाकामयाब कोशिश करता रहा। एएसआई ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मलक साहब, इसको थाने ले चलते हैं, वहाँ इसकी जुबान बोलने के काबिल हो जाएगी। मेरा भी यही ख्याल है गुलफराज, लेकिन यहाँ से रुखसत होने से पहले एक ज़रूरी काम भी करना है। एएसआई ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने कहा, मैं सुरमा को संभाले हुए हूँ, तुम कदीर के साथ मिलकर इसके घर की तलाशी लो, बहुत अच्छी तरह। एक एक शय को चेक करना। अगर गोगा ने एक सुई भी कहीं छुपा कर रखी है तो उसे बरामद होना चाहिए। मेरे इस अहकाम पर गोगा का चेहरा मुतगैर हो गया। उसकी आंखों में भी मुझे बड़े ऊंचे दर्जे का इज़्तिराब हलकोरे लेता महसूस हुआ। मुझे ये समझने में एक लम्हा भी न लगा कि दाल में कुछ काला था। गोगा की रंगत को देखते हुए मैं बड़े वसूख से कह सकता था कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली थी, जो उसके काले करतूतों की बड़ी सनसनीखेज कहानी सुना रही थी। मेरी तजुर्बेकार निगाह ने फौरन भांप लिया कि गोगा को अपने अंजाम का यकीन हो गया। थोड़ी ही देर के बाद मेरा अंदाजा 100% दुरुस्त साबित हुआ। एएसआई जोश भरे अंदाज में एक कमरे से बरामद हुआ। कदीर भी उसके कब में दिखाई दिया। मैंने गुलफराज के हाथ में एक छोटी सी थैली देखी जो उसने नुमाया करके पकड़ रखी थी। मैं समझ गया कि उसके चेहरे और हरकत और सकनात में जो जोश व वलवला नजर आ रहा है वो उसी चर्मी थैली का रहने मिन्नत है, और मेरे इस अंदाजे की तस्दीक अताउल्लाह उर्फ गोगा ने भी कर दी। मेरी तरह उसने भी गुलफराज के हाथ में मस्कूरा चर्मी थैली देख ली थी, और उस थैली को देखते ही उसके चेहरे पर कुछ ऐसी नौयत के आसार उभरे थे जैसे उसका करोड़ों अरबों मालियत का कोई माल बरदार जहाज बीच समंदर के गर्क के आब हो गया। वो हर एहतियात को बालाए ताक रखकर उस थैली की जानिब दौड़ पड़ा था। उन लम्हात में उसे ये भी ख्याल नहीं रहा था कि उसके हाथों में उल्टी हथकड़ी लगी हुई है। एएसआई ने उसे धक्का देकर एक तरफ गिराया और चर्मी थैली मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, साहब, इस बदबहत के जुर्म का ठोस सबूत मिल गया है। इस थैली के अंदर पूरे 2000 के नोट पड़े हुए हैं, जो उसने कपड़ों वाले संदूक में एक कमीज की तह में छुपाई हुई थी। बात खत्म करते ही एएसआई जमीन पर पड़े गोगा की तरफ लपका, फिर बड़ी बेदर्दी से उस पर ठुड्डे बरसाने लगा। देखते ही देखते कदीर भी इसने काम में उसका हाथ पटाने लगा। मैं एक सकून बख्श गहरी सांस खारिज करके रह गया। बिलाखिर अब्बास के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया था। मुझे यहाँ हवलदार को उस पर ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। शराफत का मुजाहरा करते हुए उसने गुलाम अब्बास के कत्ल का इकरार कर लिया। उसके इकबाल जुर्म का खुलासा कुछ इस तरह था। अब्बास की जुबानी गोगा को मालूम हो गया था कि उसके पास तो 1000 रुपये हैं, और ये पता चलते ही उसकी नीयत खराब हो गई। मुरादाबादी पहुंचने से पहले ही वो उसे लूटने का फैसला कर चुका था। अगर अब्बास उसके लिए कोई अजनबी होता तो लूटना ही काफ़ी था, लेकिन बाद में पकड़े जाने के इम्कानात को ख़त्म करने के लिए उसने अब्बास को जान से मारने का फैसला कर लिया था। जब वो लोग मुरादाबादी पहुंचकर बस से नीचे उतरे तो गोगा ने अब्बास से कहा कि तुम्हें तो अपने गांव जाने के लिए यहाँ से सीधा तांगा मिल जाएगा, लेकिन मुझे दरिया के किनारे तक पैदल ही जाना होगा। अब रात हो चुकी है, पता नहीं कश्ती वाला भी मिलता है या नहीं। तुम ऐसा करो कि दरिया तक मेरे साथ चलो। अगर मुझे कश्ती मिल गई तो मैं उसमें बैठकर फरीदनगर चला जाऊंगा, तुम वापस आ जाना। अगर कश्ती ना मिल सकी तो मैं भी तुम्हारे साथ वापस आ जाऊंगा। मुरादाबादी से मुझे सालम तांगा करना पड़ेगा, जो ऊपर से घुमाकर दरिया के पुराने पुल पर से गुजारते हुए मुझे फरीदनगर पहुंचाएगा। ये सफ़र खासा तवील तो हो जाएगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, घर तो जाना है ना। अगर ट्रेन लेट ना होती तो हम सूरज गुरूब होने से पहले मुरादाबादी पहुंच जाते।
یہ بات عباس کو بھی معلوم تھی کہ ٹرین اپنے مقررہ وقت سے 2.5-3 گھنٹے لیٹ تھی۔ اس نے گوگا کی پوری بات توجہ سے سنی اور مشورہ دینے والے انداز میں کہا، مقتول ایک شریف انسان تھا، اس سے کسی ایسی ہی ہلاکی پیشکش کی توقع کی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ، لیکن وعدہ کرو اگر تمہیں کشتی نہ ملی تو ادھر ادھر خوار ہونے کی بجائے تم تانگے میں میرے ساتھ بیٹھ کر نظام پور چلو گے، رات میرے گھر میں گزارنا اور صبح واپس آ جانا۔ گوگا گرچہ رات کو اپنے گھر ہی جانا چاہتا تھا، لیکن عباس سے ایسا وعدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس کے لیے یہی خوشی کی بات تھی کہ عباس اس کے ہمراہ دریا کی سمت جانے کو تیار ہو گیا تھا۔ وہ دریا کے قریب کسی ویران مقام پر اسے موت کے گھاٹ اتارتا اور 2000 روپے لے کر غائب ہو جاتا، اور 8 دسمبر کی رات کے ابتدائی حصے میں اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں نے گوگا سے کلہاڑی کے بارے میں سوال کیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتاتی ہے کہ مقتول کو کلہاڑیوں کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ تمہارے پاس کلہاڑی کہاں سے آئی اور تم نے بعد میں آلے قتل کو کہاں چھپایا؟ جب ہم مرادآبادی کے اندر سے گزر کر دریا کی جانب جانے والی پگڈنڈی پر آئے تو وہ کلہاڑی مجھے راستے میں پڑی ملی تھی، گوگا نے جواب دیا۔ پہلے میرا ارادہ عباس کا گلا گھونٹ کر مارنے کا تھا، مگر کلہاڑی مل جانے کے بعد میں نے اپنے پروگرام میں فوراً تبدیلی کر لی اور اس کے قتل کے بعد میں نے وہ خون آلود کلہاڑی دریا میں پھینک دی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ایک ایسا نقطہ بھی درج تھا جو ابھی تک میرے ذہن کو الجھائے ہوئے تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول پر 2 کلہاڑیوں سے وار کیے گئے تھے۔ میں نے اسی تناظر میں جب گوگا سے پوچھ گچھ کی تو اس نے سادہ سے لہجے میں بتایا، جناب میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلے ہی عباس کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میں دونوں ہاتھوں سے ایک سا کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اس رات بھی میں نے ہاتھ بدل بدل کر عباس پر کلہاڑیاں برسائی تھی، کبھی اس ہاتھ سے وار کیا کبھی دوسرے ہاتھ سے، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اب زندہ نہیں رہا تو میں نے دونوں ہاتھ روک لیے۔ میں نے خوخار نظر سے گوگا کو دیکھا اور ایک بوجھل سانس خارج کی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں درج نقطہ بھی حل ہو گیا۔ کلہاڑی کے مختلف واروں کے زاویے ایک دوسرے سے جدا تھے، لہٰذا یہی اندازہ قائم کیا گیا تھا کہ عباس کو 2 کلہاڑیوں کی مدد سے قتل کیا گیا تھا، جبکہ کلہاڑی تو ایک ہی تھی، لیکن عباس پر وار کرنے والے ہاتھ 2 تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دونوں ہاتھ کسی ایک ہی شخص کے تھے۔ عطا اللہ عرف گوگا، غلام عباس کا قاتل۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے میرے اختیار میں جو کچھ بھی تھا، میں نے گوگا کو سخت ترین سزا دلوا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا اور اس کے گھر کی تلاشی کے دوران میں برآمد ہونے والے 2000 روپے مقتول کے والدین کے حوالے کر دیے۔ اس رقم پر انہی کا حق بنتا تھا۔ اس زمانے میں 2000 روپے ایک غیر معمولی رقم تھی، لیکن کسی بھی ماں باپ کے لیے یہ رقم اس کی اکلوتی اولاد کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے کیا۔ میں ان کے نقصان کو تو پورا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نقصان کے ذمہ دار شخص کو میں نے عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا تھا۔ لالچ کو اس لیے بری بلا کہا گیا کہ یہ انسان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دیتا ہے کہ پھر حصول مقصد کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ گوگا نے 2000 روپے کے لالچ میں ایک جیتے جاگتے شریف انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، وہ انسان جو اپنے والدین اور راحیلہ کے شجر امید کی حیثیت رکھتا تھا۔ نامراد گوگا نے اس درخت کو جڑ ہی سے کاٹ ڈالا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔